वादी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। इनका एक एक जुमला किताब से बड़ा होता है, बल्कि हमले से बड़ा जुमला होता है। आप तशरीफ़ ले आएँ यहाँ, अगर आप मुनासिब समझें तो ज़रा कैमरे में आ जाएँ तो बहुत मुनासिब रहेगा। तो मैं आपका इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ। और जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब से गुजारिश है कि तिलावत कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज़ करें। शायर अहले बैत अपना कलाम तो पढ़ते ही रहते हैं, मगर अच्छा ये भी साहब देखिए वो कहते हैं कि साहब उस कलाम पे शुबा है कि उसने उनका कलाम पढ़ दिया, लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगा अल्लाह मियाँ का कलाम पढ़ें, ताकि कोई ये ना कह सके कि साहब आपने हसन साहब आप या बैठने में आपको तो ठीक है, हसन साहब वहाँ हैं। जनाब सदर हुज्जतुल अदब वल लिसान और एक अजीम इंसान और ज़ाकिरी और ख़िताबत में ज़हीरुल मिल्लत का जो वरासत है, उनका इल्मी वरसा, उनका ख़िताबत का वरसा और उनका तबलीगी विरासत, उसको एक्सेलरेट करने वाले आली जनाब मौलाना क़िबला काबा अल्लामा हसन ज़हीर साहब तशरीफ़ ले आए। जनाब फ़रीद मुस्तफ़ा साहब से, शायर अहले बैत फ़रीद मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ और आज की तकरीब के सदर और साहिब एज़ाज़ जनाब मौलाना हसन ज़हीर साहब क़िबला तशरीफ़ ले आ रहे हैं। बावाज़ बुलंद आ रहे सलावात। राहुल अब आप कैमरा चलाइए। तो आज की ये तकरीब कई एतबार से जो है वो बहुत मोहतरम है। एक तो आज की सदारत फरमा रहे हैं हुज्जतुल अदब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन वल लिसान जनाब मौलाना हसन ज़हीर साहब। अच्छा, मैं उनकी इजाज़त से अब ये सिलसिला शुरू करूँगा। ये जो जगह है इमामबाड़ा मीरन साहब, ये समझिए कि लखनऊ जो है वो शहर अज़ा की हैसियत से पूरे हिंदुस्तान का दिल है, और उसमें जो मुसाहिबगंज है या मुफ्तीगंज है ये पूरे लखनऊ का दिल है, और उसमें जो इमामबाड़ा मीरन साहब है ये पूरे मुफ्तीगंज का दिल है। तो उसमें तमाम शोरा जो है वो आप धड़कनों की तरह और सांसों की तरह रचे बसे हुए हैं। जनाब क़दर पारवी साहब से गुजारिश है कि अब वो आ जाएँ, थोड़ा सा डाइस पे बैठ जाएँ। और अब जनाब सदर की इजाज़त से मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक से, इसलिए कि 14 मासूमीन की मदह की शक्ल में ये क़तात जिनका रुनुमाई अभी होनी है वो शोराए अहले बैत ग्रुप की जानिब से वो सबसे पहला कसीदा और सबसे पहली मदह तो कुरान करीम ही कर रहा है। इसलिए क्यों ना वो कसीदा जो अल्लाह ने लिखा और वो सुखन जो अल्लाह के ज़रिए से पेश किए गए हैं, मैं चाहूँगा वो कलाम जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब तिलावत से नायाब बलियावी साहब अल्लाह मियाँ का कलाम पेश करें। बावाज़ बुलंद आ रहे सलवात। अल्लाहाबाद से आए हैं तो अल्लाह मियाँ का कलाम आज अल्लाहाबाद के माने समझ में आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये सूरह कौसर मुझे लग रहा है लफ्ज़ों के एतबार से सबसे कम, चूँकि क़तात की किताब है इसलिए इन्होंने 3 ही आयतों वाला सूरा मुंतखब किया, तो ये इनका कमाल है। लेकिन माना के एतबार से कुरान करीम का सबसे बड़ा सूरा है, इसलिए कि इसी की वजाहतें जो हैं वो वन्नास तक होती गई हैं, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अब आइए हम नात की तरफ चलते हैं, चूँकि 14 मासूमीन के लिए क़तात की ये किताब है, तो उसमें जो सबसे पहले मासूम हैं जो खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल, ख़िल्क़ अव्वल, इस्म अव्वल, जिस्म अव्वल, ज़ात अव्वल, हयात अव्वल, लौह अव्वल, क़लम अव्वल, वो हज़रत रसूलुल्लाह सदारत का ऐलान मैंने किया। और जनाब सदर की इजाज़त से, मौलाना हसन ज़हीर साहब की इजाज़त से अब तिलावत की तरफ चलते हैं। और मैं एक अच्छा, ज़ाहिर सी बात है आज निज़ामत की भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक शेर जो है वो एक शख्सियत के बाद में पढ़ूँगा, 2 भी नहीं। तो वो शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि मुस्तफ़ा नूर हैं, क्या उनको नज़र देख सके। हाँ, रज़ी चचा से गुजारिश है कि जनाब रज़ी साहब से
رضی اعظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں ڈائس پہ. اور میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کروں گا رضی صاحب کو بھی, نصیر اعظمی صاحب کو بھی, اور قدر پاروی صاحب کو بھی, اور یہ ایڈمن کی حیثیت سے نایاب بلیاوی صاحب کو بھی, کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ایک گروپ سے, یوٹیوب کے ایک چینل کے ذریعے سے, آپ نے یوٹیوب کیا بلکہ واٹس اپ کے گروپ سے خالی آپ نے جو ہے وہ یہ اتنا ورچوئل پروگرام ایسا کیا کہ وہ دستاویز بن گئی. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر, صلی علی محمد والے محمد پر. اب میں گزارش کروں گا جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ نعت رسول اللہ جو ہے وہ پیش کریں, نعت پاک پیش کریں. اور مصطفیٰ نور ہیں, کیا ان کو نظر دیکھ سکے, جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے. مصطفیٰ نور ہیں, کیا ان کو نظر دیکھ سکے. بس ایک شعر, ایک مطلب, بس اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. حضرات مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ مجھے نعت پڑھنا ہے. بہرحال جو شعر یاد ہیں 4-5 وہ حاضر خدمت ہیں. ایک درود بھیج دیں آپ حضرات. ہم ناسے محفل کو جو مہکائے ہوئے ہیں, ہم نعت سے محفل کو ہم نعت سے محفل کو جو مہکائے ہوئے ہیں, ارباب ولا وجد میں سب آئے. واہ 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 واہ. ہم ناز محفل کو جو مہکائے ہوئے ہیں, ارباب ولا وجد میں سب آئے ہوئے ہیں. واہ واہ. او قسمت سے تیری عرض مدینہ تیرے دل پر, قسمت سے تیری عرض مدینہ تیرے دل پر, محبوب الہی کے قدم آئے ہوئے, محبوب الہی کے قدم آئے ہوئے ہیں. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. قسمت سے تیری عرض مدینہ تیرے دل پر, محبوب الہی کے قدم آئے ہوئے ہیں. اے نقش کفے پائے محمد تیرے آگے, کفے پائے محمد تیرے آگے. کیا زبان ہے. واہ واہ. پائے محمد تیرے آگے, یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ واہ. اے نقش کفے پائے محمد تیرے آگے, یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے ہوئے ہیں. یہ چاند یہ سورج سبھی شرمائے ہوئے ہیں, مایوس نہ پلٹا کوئی دربار نبی سے, مایوس نہ پلٹا کوئی دربار نبی سے, سب دستے طلب اس لیے پھیلا. واہ 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 واہ. کیا کہنا بھائی. مایوس نہ پلٹا کوئی دربار نبی سے,
سب دستے طلب اس لیے پھیلائے ہوئے ہیں. یہ دو آخری شعر خطا بند ہے مولانا ارشاد. کہ گھر بیٹھے ہوئے فخر سلیمان کے کرم سے، گھر بیٹھے ہوئے فخر سلیمان کے کرم سے، گھر بیٹھے ہوئے فخر سلیمان کے کرم سے ہم اپنے مقدر سے سوا پائے ہوئے. واہ 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 واہ. ہم اپنے مقدر سے سوا پائے ہوئے ہیں، اور نظروں کو جمائے ہوئے ہم جانب خضرا. نظروں کو جمائے ہوئے ہم جانب خضرا، دیدار محمد کی قسم کھائے ہوئے. واہ 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 واہ. نظروں کو جمائے ہوئے ہم جانب خضرا، دیدار محمد کی قسم کھائے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. دیکھیے لکھنؤ جو ہے وہ راہل سنگھ چوہان، اسے ذرا سا محفوظ کرو ان باتوں کو کہ لکھنؤ زبان اور بیان کا شہر ہے، اور استاد الاساتذہ جناب اعجاز زیدی صاحب جو مرحوم حاصل صاحب کا اور وہ پورا سلسلہ جو ہے وراثت ہے، تو وہ زبان آج بھی وہ لطف ہم لے رہے تھے نعت کا. اور ایک جناب حکیم شارف صاحب کا شعر اس زمین میں نے کہا ایک ہی شعر خالی پڑھوں گا، مگر وہ کہتے ہیں کیا سایہ محمد کا کوئی ڈھونڈ رہا ہے، کیا سایہ محمد کا کوئی ڈھونڈ رہا ہے، سائے کی جگہ پر تو علی چھائے ہوئے ہیں، سائے کی جگہ پر تو علی چھائے ہوئے ہیں. تو یہ شعر ہو گیا. اب شعر نہیں پڑھوں گا. دو جملے صرف جو ہے میں عرض کروں کہ جناب قدر پاروی صاحب، جناب نایاب الیاوی صاحب اور جناب نصیر اعظمی صاحب، یہ 3 حضرات جو ہیں اس گروپ کے ایڈمن ہیں، جنہوں نے ورچوئل ذریعے سے شیشے کے کاغذوں کو پکے کاغذ کی شکل میں جو انہوں نے کتاب کی شکل میں دستاویز یہ محفوظ کی. یہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہی، لیکن ہمارے ہاں جو پورا امریکہ ہے جس میں شیعہ حضرات موجود ہیں، 1 2 3 اسٹیٹ میں تو صرف برف پڑ گئی، مگر چوتھے سے لے کے 52ویں تک وہاں پہ سب جگہ جو ہے وہ جہاں جہاں انسان رہتے ہیں وہاں محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اور اردو میں بھی ہوتی ہیں. لیکن خاص طریقے سے نیو یارک سے نیوار تک اور دانش صاحب تشریف لے آئیں، اور نیو جرسی میں خاص طریقے سے ہمیں لکھنؤ نظر آتا ہے، اور اس میں منظور نقی صاحب. تو منظور نقی صاحب لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ، اور انہوں نے اس کتاب کو اپنی جیب خاص سے اشاعت کے لیے جو کام کیا ہے، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں. اچھا یہ سب باتیں اس لیے کہ صاحب یہ ایڈمن ہیں اور وہ صدر ہیں اور وہ سیکریٹری، انہوں نے اشاعت کی، یہ تو صرف اپنی تسلی کے لیے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام کے کام میں کوئی عہدہ نہیں ہوتا، کوئی منصب نہیں ہوتا. جو جس طریقے سے کام کرتا ہے شہزادی اس کو اجر دیتی ہیں، اور سب کی خدمت ان کی نگاہ میں برابر ہے جو جس حیثیت سے اپنا کام کرتا ہے. یہ ایک جملہ ان کے لیے ہو گیا. اب ایک جملہ 36 شعراء کرام نے اس کتاب میں اپنے خطات جو ہیں وہ دیے ہیں 14 معصومین کے لیے، اور ردیف جو ہے وہ معصوم کے نام کی ہے. زمینیں اور قافیے وہ سب اپنے اپنے انداز سے، تاکہ ایک محفل میں انسان جو ہے وہ اپنا کلام پیش کر سکے. مگر 36 کا عدد سخیر جو ہے وہ 9 بنتا ہے. یوں تو ہم گلوبل ولیج میں جی رہے ہیں، پوری دنیا ایک گاؤں ہو گئی ہے، لیکن ان 36 میں ایک ایک شخص جو ہے وہ ایک گاؤں کا نہیں بلکہ 9 گاؤں کا ہے. تو آئیے میں گزارش کروں گا 9 گاؤں سے تعلق رکھنے والے جناب شبر نوگانوی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. اچھا ظاہر سی بات ہے یہ جو مقاصدہ ہے یہ بہت مختصر ہے. ہم 8:30 بجے شروع تو نہیں کر پائے، لیکن 10:30 بجے مکمل بھی کرنا ہے. تو بات سمجھنے کی نہیں، سمجھ جانے کی ہے، اور سمجھانے کی بھی نہیں ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حاضرین السلام علیکم. سب سے پہلے لائق مبارکباد حضرات ہیں ماشاءاللہ بزرگ شعراء کرام کی سرپرستی میں. ایک مطلع اور 4 یا 5 نظر کرنا ہے. خاص طور سے
مطلب حاصل کرتا ہوں، دعا لیتے ہیں. ہاں خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہنگائی ہے. 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 سستا ہے جہاں پانی پہ مہنگائی ہے. ایسے ماحول میں اصغر کو ہنسی آئی ہے. واہ 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 واہ. حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا عباس صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں. نہیں لباس تشریف لے آئیں. محمد والے. خون سستا ہے جہاں، خون سستا ہے جہاں. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد والے محمد. خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہنگائی ہے. خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہنگائی ہے. ایسے ماحول میں اصغر کو ہنسی آئی ہے. ایسے ماحول میں اصغر کو ہنسی آئی ہے. دعائیں چاہتا ہوں، شعر نظر کرتا ہوں. سننے والے ہیں فرشتے میں ثنا خان علی. 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 کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے. کون کہتا ہے کہ سننے والے ہیں فرشتے میں ثنا خان علی. کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے. خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہنگائی ہے. اور یہ شعر بھی آپ کی دعائیں لیتے ہوئے نظر کرتا ہوں. وضاحت صاحب سنیں. عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں. واہ واہ واہ. عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں. عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں. اس قدر پرچم عباس کی اونچائی ہے. پرچم عرش والے بھی جسے نظریں اونچائی ہے. عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں. اس قدر پرچم عباس کی اونچائی ہے. خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہنگائی ہے. اور دو شعر اور نظر کر رہے ہیں. شہزادی نے وعدہ کیا اپنے بھائی سے خاص طور سے 4 مصرے اور سماعت فرمائیں. شہزادی فرماتی ہیں تو نے سر دے دیا میں دوں گی ردا حق کے لیے. واہ. تو نے سر دے دیا میں دوں گی ردا حق کے لیے. وعدہ زینب کا یہی تجھ سے میرے بھائی ہے. وعدہ زینب کا یہی تجھ سے میرے بھائی ہے. تو جھکنے دوں گی نہ کبھی میں تیرے مقصد کالم. جھکنے دوں گی نہ کبھی میں تیرے مقصد کالم. میں نے عباس کے ہاتھوں کی قسم کھائی ہے.
अब्बास के हाथों की कसम कि झुकने दूंगी न कभी मैं तेरे मकसद का आलम मैंने अब्बास के हाथों की कसम खाई मैंने अब्बास के हाथों की कसम खाई है। और यूं तो एजाज मामू ये लखनऊ का दिल बहुत बड़ा है, दामन भी बहुत बड़ा है, हम सब लोग इधर उधर से होके यहाँ आ जाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि ये सब नर्सरी है जो दबिस्तान लखनऊ के उस पूरे गुलिस्तान को बनाने के लिए कलम के तौर पे इधर उधर से आती है। मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर उसी इलाके में रुकूँ। मैंने नौगावे को तो बुला लिया, लेकिन नौगावे ना तो अमरोहे के बगैर जाया जा सकता है और ना अमरोहे के बगैर आया जा सकता है। तो लखनऊ के जनाब की वो गली है, वहाँ ज़िया तक़वी साहब रहते हैं, लेकिन उनका आबाई सिलसिला जो है वो ज़िया तक़वी साहब का वो अमरोहे से है। अच्छा, ये जो आपके ग्रुप में है उसमें जो कभी कभी वो जो बातें होती रहीं उनमें ज़िया तक़वी साहब का मामला जो है वो बिल्कुल साफ़ रहा, इसलिए कि उस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ के बिच्छू भी डंक नहीं मारते तो इंसान कितने शरीफ होंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब ज़िया तक़वी साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ, जो बिल्कुल जो है वो फ़रिश्तों की मिट्टी से बने हैं। मैं नूर देखिए कैसे कह सकता, मगर फ़रिश्तों की मिट्टी से बने हुए इंसान का नाम जनाब ज़िया तक़वी है। अच्छा, नूर तो ज़िया में ही है। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मैंने शेर भी नहीं पढ़ा, देखिए। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, बस 6 शेर हाज़िर करूँगा। हाँ हाँ, एक कथा हाज़िर करूँ, समात फरमाएं। देखें कि एक बस। अरे मगर हाँ चलिए, 1-2 शेर की इजाज़त मिली है उधर से। हाँ निज़ामत को हाँ नहीं, आपको तो 6 शेर। ये कहकशां हाँ ये ज़मीं आसमान रोशन है, वाह, ये कहकशां ये ज़मीं आसमान रोशन है, जिदार काबा का भी निशान रोशन है। वाह, ये कहकशां ये ज़मीं आसमान रोशन है, जिदार काबा का अब भी निशान रोशन है। और चार समत ज़रा देख दुश्मन हैदर, चार समत ज़रा देख दुश्मन हैदर, अली के नूर से सारा जहान रोशन है। वाह वाह वाह, अली के नूर से सारा जहान रोशन है। अली के नूर से सारा जहान रोशन है। और एक कथा और है कि ज़िया की मुनासिबत से रोशन। वाह वाह वाह, इफ्तिखार आसिया व फ़ख्र मरियम फ़ातिमा, वाह, इफ्तिखार आसिया व फ़ख्र मरियम फ़ातिमा, मालिक तस्नीम व कौसर की हैं महरम फ़ातिमा। वाह, इफ्तिखार आसिया और फ़ख्र मरियम फ़ातिमा, मालिक तस्नीम व कौसर की हैं महरम फ़ातिमा। फ़ातिमा अज़रा व हूरा मर्ज़िया ज़हरा बतूल, फ़ातिमा अज़रा व हूरा मर्ज़िया ज़हरा बतूल, आपके अस्मा सारे इसमें आज़म फ़ातिमा। वाह 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 वाह, इफ्तिखार आसिया व फ़ख्र मरियम फ़ातिमा, मालिक तस्नीम व कौसर की हैं महरम फ़ातिमा। फ़ातिमा अज़रा व हूरा मर्ज़िया ज़हरा बतूल, आपके अस्मा सारे इसमें आज़म फ़ातिमा। वाह 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 वाह, एक रुबाई समात फरमा लेंगे। किस ज़ोम में रहते हो मियाँ बरहम से, वाह, किस ज़ोम में रहते हो मियाँ बरहम बरहम से, से। हैं खाक नशीं कितने यहाँ रुस्तम से। वाह 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 वाह, किस ज़ोम में रहते हो मियाँ बरहम से, हैं खाक नशीं कितने यहाँ रुस्तम से। सौदाई ज़िया रखते हैं अक्सर ये ख़याल, वाह, सौदाई ज़िया रखते हैं अक्सर ये ख़याल, इस बज़्म की रौनक है हमारे दम से, इस बज़्म की रौनक है हमारे दम से। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। जो इन्होंने सौदाई कहा है वो देखिए लखनऊ की ज़बान है, वरना हम जैसे कस्बाती और दहकानी लोग इसको यूँ कहते हैं, एक शेर ये हो जाए कि अली को छोड़ के जन्नत मिलेगी, अली को छोड़ के जन्नत मिलेगी, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। तो आइए मैं जिस शायर को मैं थोड़ा सा आप जलालपुर से फैज़ाबाद मामला तो अमीर अनीस का। अच्छा, एक ऐसा शायर जिसके शेर तो शेर जो है वो आप ये समझिए कि वो स्क्रीन पे जो है उसके जुमले भी जो है वो सुने भी जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं और बर्दाश्त भी किए जाते हैं और नहीं भी बर्दाश्त किए जाते। ऐसी शख्सियत का नाम जनाब आमिर फैज़ाबादी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ। माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा, माइक जो भी देख रहे हैं बढ़ा दें। हाँ बहुत ही इख्तिसार के साथ एक मतला चंद शेर। हाँ इरशाद। एक कैदी पसे करबला, एक कैदी पसे करबला, क्या मिसरा है, वाह वाह। एक कैदी पसे करबला,
जब सफ़र पर निकल जाएगा एक कैदी पसे करबला, एक कैदी पसे करबला, जब सफ़र पर निकल जाएगा एक कैदी पसे करबला, जब सफ़र पर निकल जाएगा शाम के सारे कांटों का सर आबलों से कुचल जाएगा, शाम के सारे कांटों का सर। क्या मिसरा है, वाह 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 वाह। शाम के सारे कांटों कांटों का सर क्या मिसरा दिया है भाई आबलों से आबलों से कुचल जाएगा, शाम के सारे कांटों का सर आबलों से कुचल जाएगा, गरे मामत का सूरज अभी, गर इमामत का सूरज गैज़ में बोलने आ गया, गर इमामत का सूरज अभी, गैज़ में बोलने आ गया, गर इमामत का सूरज अभी, गर इमामत का सूरज अभी, गैज़ में बोलने आ गया, आग खुतबे से लग जाएगी, सारा दरबार जल जाएगा, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। खुतबे से लग जाएगी, आग खुतबे से लग जाएगी, सारा दरबार जल जाएगा, आग खुतबे से लग जाएगी। आखिरी शेर, आग खुतबे से लग जाएगी, सारा दरबार जल जाएगा, गरे इमामत का सूरज अभी, गैज़ में बोलने आ गया, आग खुतबे से लग जाएगी, सारा दरबार जल जाएगा, सारा दरबार जल जाएगा। आसान ज़बान में एक शेर, आम इंसान नहीं है अली, खेल महंगा पड़ेगा बहुत, आम इंसान नहीं है अली, वाह 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 वाह, आम इंसान जिंदाबाद आमिर, नहीं है अली, आम इंसान नहीं है अली, खेल महंगा पड़ेगा बहुत, गर जनाजा पढ़ा देंगे ये जिस्म से दम निकल जाएगा, वाह 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 वाह, गर जनाजा पढ़ा देंगे ये जिस्म से दम निकल जाएगा। उलमाए कराम मुझे दाद दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और मैं अक्सर महफिलों में कहता हूँ कि उलमाए कराम किसी शायर को दाद दें चाहे न दें, मुझे ज़रूर दिया करें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा वाक़या हो चुका है कि अगर आप लोग मुझे दाद नहीं देंगे तो पब्लिक समझेगी आमिर फिर शेर गलत पढ़ रहे हैं, हालांकि वो वाला भी सही था। आम इंसान सैयद अब्बास नासिर सईद नहीं है अली, आम इंसान नहीं है अली, उधर से रोशनी आ रही है तो मगर जाहिद भाई गुजारिश है डाइस पे आ जाएं। आम नज़्म भाई आप भी आ जाइए। हाँ नज़्म भाई आई, नज़्म और नाजिम दोनों आ जाएं। आम इंसान नहीं है अली, आइए। एक कैदी पसे करबला, जब सफ़र पर निकल जाएगा शाम के सारे कांटों का सर आबलों से कुचल जाएगा, गरे इमामत का सूरज अभी गैज़ में बोलने आ गया, आग खुतबे से लग जाएगी, सारा दरबार जल जाएगा। आम इंसान नहीं है अली,
کھیل مہنگا پڑے گا بہت، عام انسان نہیں ہے علی، عام انسان نہیں ہے علی، کھیل مہنگا پڑے گا بہت، گر جنازہ پڑھا دیں گے یہ جسم سے دم نکل۔ واہ 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 واہ، خطبے سے لگ جائے گی، سارا دربار جل جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی ایک ربائی پڑھ کے جو ہے اپنا نام درج کرا لوں، اور تاکہ نیر جلال پوری صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی ایک ربائی پیش کریں، آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی، خالی یہیں سے بیٹھ کے، وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے۔ ہاں نہیں، جب حاضری درج کرانی ہے تو مکمل کریں۔ یہ پوڈیم پہ نیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پوڈیم پہ آ کے اپنا کلام پیش کریں تاکہ کیمرے میں ریکارڈ ہو سکے کہ وہ موجود تھے۔ تو اب ایک بار پھر سے نعرہ صلوات بھیجیے، وہ اس والے مائک کی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی۔ عرض کر رہا ہوں ایک ربائی جناب عزادار اعظمی صاحب سے گزارش ہے ڈائس پہ تشریف لے آئیں، اور ان کی انجمن کی بھائی 50 سالہ شبیداری ترہی جو ہے عظیم الشان ہونے جا رہی ہے، تو بڑی تیاریوں میں ہیں یہ۔ تو عزادار صاحب اجازت ہے ایک ربائی پیش کروں کہ الفاظ کے شعلوں میں جلا کر مارا، الفاظ کے شعلوں میں جلا کر مارا، آواز کے پانی میں بجھا کر مارا، چھوڑا نہیں بیعت کا گلا زینب نے، اٹھی تھی جہاں سے وہیں لا کر مارا، چھوڑا نہیں بیعت کا گلا زینب نے، اٹھی تھی جہاں سے وہیں لا کر مارا، اٹھی تھی جہاں سے۔ ربائی ہو گئی۔ اب آئیے حضرات، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو شعرائے آل محمد یہ جو گروپ ہے اور شعائے نور ہے، یہ اتنا کامیاب کیوں ہے؟ اصل میں جو 9 کا عدد ہوتا ہے اسے دنیا کا کوئی عدد کاٹ نہیں سکتا۔ تو جتنے لوگ ہیں وہ زمین سے بھی 9 سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے، ابھی ایک 9 گاواں والا آیا، اب میں جو پکارنے جا رہا ہوں نام وہ 9 نہرے والا ہے۔ تو 9 نہرہ ایک ایسی سرزمین کہ لکھنؤ کا جو زبان اور بیان کا پورا نظام ہے، اس میں 9 نہرے کا اپنے فلسفوں کے اعتبار سے، اپنے بیان کے اعتبار سے، اپنی خطابت کے اعتبار سے، نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن صاحب اور ان کے بیٹے پروفیسر شبیع الحسن صاحب، اور یہ پورا سلسلہ ہے، اور وہ فلسفے کا پورا نظام جو 9 نہرہ سے ہمارے یہاں تک آیا ہے، پارے سے ہمارے یہاں تک آیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا 9 نہرے کی سرزمین سے جناب احسن صاحب سے، احسن 9 نہروی صاحب سے، کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اور بہت ایسا ہے کہ کم پڑھیں لوگ مگر لگے کہ پڑھ رہے ہیں، جیسا نائب صاحب نے حکم دیا کہ یہاں آ کے پڑھیں۔ تو محفل جو ہے وہ تاریخی ہو رہی ہے، اور یہ بہت اہم موقع ہے، شعائے نور کا اجرا ہونے جا رہا ہے۔ یوں ہی نہیں میں کھڑا تھا، اتنی دیر ان میں آنے لگے، میں نے سوچا 2 جملے اور ہو جائیں، اب وہ آ گئے۔ اللہ صلی علی محمد و علی محمد۔ اجازت ہو تو ایک دعائیہ بتاؤ۔ ہاں ارشاد عالی کہ امیری مل جائے کر دیجو جمع، جب مجھے پیری مل جائے، اور جنت کی رہے فکر نہ ڈر دوزخ کا۔ واہ، جنت کی رہے فکر نہ ڈر دوزخ کا، مولا جو تیرے در کی فقیری مل جائے۔ واہ 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 واہ، کے ساتھ مولا جو تیرے در کی فقیری مل جائے۔ اور ایک مطلب اور 2 شعر ارشاد مرتبت کے کہ اے آسمان دیکھ یہ منظر زمین پر، اے آسمان دیکھ یہ منظر زمین اے پر، آسمان دیکھ یہ منظر زمین پر، فطرس ہے تیرا پا رہا ہے پر زمین پر۔ اے آسمان دیکھ یہ منظر زمین پر، فطرس ہے تیرا پا رہا ہے پر زمین پر۔ یہ شعر مولانا فرمایا کہ دانائے اہل بیت کو دیوانہ مت کہو، واہ، دانائے اہل بیت کو دیوانہ مت کہو، جنت میں بیچ دیتا ہے وہ گھر زمین پر۔ واہ 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 واہ، دانائے اہل بیت کو دیوانہ مت کہو، جنت میں بیچ دیتا ہے وہ گھر زمین پر۔ اور عبد الفقار آئی ہے دستے حسین میں، آہا، واہ 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 عبد واہ، الفقار آئی ہے دستے حسین میں، جبریل پھر بچھائیے شہ پر زمین پر۔ واہ 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 عبد الفقار آئی ہے دستے حسین میں، جبریل پھر بچھائیے
शय पर ज़मीन पर, और अगर इजाज़त हो तो एक मतलब दो शेर करबला के हवाले से पेश कर दूं। एहसान भाई नहीं फिर वो सबको इतना, हाँ शुक्रिया। सबके साथ वो, हाँ बहुत शुक्रिया। हाँ तो आइए, मैं निज़ामत में भी इसी तरीके से ये समझ लिए कि कदर भाई तो मुझसे दूर भी नहीं है तो हाँ, आइए तशरीफ़ ले आए, ज़रा सा आप सहारा दे दें। हाँ हाँ सहारा ले लें, नहीं ताकि वो सबका जाहिर सी बात है। वो आली जनाब मौलाना क़िबला व काबा अल्लामा सदफ़ जौनपुरी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अभी उनकी गुफ्तगू होगी। उससे पहले अब हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू ही क्यों ना कर दें। तो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मिर्ज़ा रज़ा अब्बास साहब जो अपने वालिद की तमाम तर तालीमी और तबलीगी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, और जाम तबलीग के साथ साथ उन्होंने इंग्लिश मीडियम से भी जो है वो ये सिलसिला शुरू किया है। मगर आपसे गुजारिश है कि आप नज़्म में जैसे बोल रहे हैं, आपको पता है जब ये शोरा अहले मोहम्मद का ग्रुप है, इसमें जब एक कता आता है तो एक कते के साथ जो उसमें लाइक का और वाह वाह का और सुभान अल्लाह का चलता है, उसमें कम से कम 50 तो वो आ जाते हैं। तो जब ये शीशे की किताब पे वाह वाह सुभान अल्लाह वर्चुअल करते हैं, तो आप लोग तो इस वक्त जो है वो लाइव बैठे हुए हैं, और ये तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। नारे हैदरी, हाँ महफिल की तरह। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब रज़ा अब्बास साहब, यानी आप ये सोचिए कि जैसे रुबाई में 4 मिसरों में समेटा गया, ऐसे ही ख़तीब के पास भी ये हुनर है कि अल्फाज के मोतियों को एक तस्बीह में जो है वो समेट दे। पढ़ के नहजुल बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फ़ैज़ है ज़ैनब, आज हम में ख़तीब होते हैं। बावाज़ बुलंद आ रहे सलावात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महाराज जैसा कि आप हज़रात के इल्म है कि ये प्रोग्राम जश्न आले मोहम्मद के उन्वान से यहाँ के ऊपर बज़्म शोराए आले मोहम्मद गाज़ीपुर की जानिब से मुनक़िद किया गया है। काबिल तारीफ़ हमारे जनाब क़दर पारवी साहब क़िबला हैं कि जिन्हीं ने इस जश्न को जो है वो मुनक़िद किया, उसका इंतज़ाम कारी जो है मेन आप फरमा रहे हैं। बहरहाल ईज़ान गिरामी शोरा अहले बैत का मकाम जो है वो बहुत बाला और बहुत ही ज़्यादा बरतर है, जिसकी मदह जो है वो आले रसूल कर रहे हों, उसकी मदह जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं। दुनिया वाले तो कुछ तोहफ़े दे सकते हैं दुनिया वाले, लेकिन ये जो तोहफ़ा इनको मिलता है एक बैत कहने के ऊपर, वो आले मोहम्मद की तरफ से जन्नत में एक असल बैत मिलता है। मैं ज़्यादा कुछ आपके सामने अर्ज़ नहीं करूँगा, बस मैं ये आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि जो शोराए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और जो वो शायरी करते हैं, वो एक अताए इलाही होती है, और वो यहीं के ऊपर अताए इलाही नहीं होती, बल्कि इसकी तायीद आले मोहम्मद की बारगाह में होती है। जैसा कि हज़रत शहरियारा जो मशहूर व मारूफ़ शायर ईरान के फ़ारसी के गुज़रे हैं, तो हज़रत आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी जिनको जो मोहताज तारुफ़ नहीं है, वो चूँकि वक्त कम है इसलिए जुमलों को सही से पेश नहीं कर पा रहा हूँ, बस जल्दी जो है ताकि बात पहुँच जाए किसी सूरत से, और वक्त के अंदर जो है मैं भी जो है बात तमाम करूँ। तो आग़ा मरशी नजफ़ी साहब ने ख़ाम में देखा कि बज़्म रिसालत सजी हुई है, और मौलाए कायनात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वहाँ के ऊपर निज़ामत फरमा रहे हैं नैयर भाई, मौला अली निज़ामत फरमा रहे हैं। और रसूल खुदा के कहने के मुताबिक एक एक शायर को जो है वो बुलाया जा रहा है। पहले अरब के शोरा को बुलाया गया, फिर उसके बाद जब अजम के शोरा को बुलाया गया तो उसमें बहुत से नाम लिए गए। तो एक नाम जो था वो अभी ताख़ीर से लिया जाना था, तो रिसालत माब हज़रत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, या अली आप शहरियारा को बुलाइए, आप शहरियारा को आवाज़ दीजिए। तो शहरियारा जो है वहीं बैठे हुए थे, शहरियारा खड़े हुए, उन्हीं ने शेर कहे सुनाए कि ऐ अली हुमाए रहमत तुझे आयती खुदारा, अली हुमाए रहमत तुझे आयत। बहुत ज़्यादा इसमें शेर हैं नैयर भाई हमारे बाहर हर चीज़ के ऊपर उबूर रखते हैं, इनको याद होंगे। तो जब ये उन्हीं ने ये शेर पढ़े तो अल्लामा मरशी नजफ़ी वहाँ पे बैठे हुए थे, फिर उसके बाद इनकी आँख खुल गई। तो इन्हीं ने जो है फ़ौरन ही अपने दफ्तर के कारकुनान से कहा, ये बताओ ये शहरियारा कौन है, शहरियारा कौन है ईरान का शायर। तो लोगों ने बाज़ ने कहा कि हम जानते हैं, बाज़ ने कहा कि हमारी बित्तिला में नहीं है। तो ये पता चला कि ये जो है शहरियारा ये
تبریز کے رہنے والے ہیں. تبریز کے لوگ بہت زیادہ صفت ہوتے ہیں اہل بیت کی محبت میں, بہت زیادہ صفت ہوتے ہیں. شہر اعلیٰ وہاں کے رہنے والے تھے. تو اس کے بعد جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلواؤ. تو کسی نے کہا کہ یہ جو ہیں تبریز کے گاؤں میں جو ہیں کہیں کے اوپر کاشتکاری کرتے, اپنے کھیت ویت میں کام کرتے, ان کے کھیت ہیں. تو کہا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ. تو وہاں کے اوپر قم سے جو ہے کوئی آدمی گیا اور تبریز وہاں کے اوپر ان کا پتہ معلوم کیا, وہاں پہنچا تو دیکھے کھیت میں کام کر رہے ہیں. جیسے پتہ چلا کہ قم سے جو ہے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنا قاصد بھیجا ہے, بلوایا ہے. تو فوراً جو ہے وہ انہی نے کہا کہ ان کے ہاتھ پیر لرزنے لگے, کہیں گے میں کہاں کسان آدمی جو صحیح سے کلام بھی نہ کر پاؤں, اور مرشی نشفی صاحب نے بلائے باہر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. وہ چلا آیا, 1 ہفتے کی مدت نہیں گزری تھی کہ یہ آئے, اور انہوں نے دق الباب کیا. دق الباب کیا تو مرشی نشفی صاحب کا خادم گیا, کہا دیکھو کون ہے. وہ گیا, کہنے لگا کہ کوئی شہریارہ آیا ہے. مرشی نشفی صاحب جو تھے اتنے با اثر آدمی تھے کہ ان کے خادمین جو ہیں وہ کئی تھے, وہ جاتے تھے, وقت لیتے تھے باہر, جس طرح سے رسم و رواج آتے تھے. وہ پیادہ بغیر چپل کے جو ہے پیادہ بھاگے, دروازے پہ جا کے خود اس کو اپنے گلے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ دے کے اس کو اندر لائے. وہ حیرت میں تھا یہ ہوا کیا. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کچھ اشعار پڑھے ہیں, تم نے کچھ اشعار پڑھے ہیں, کچھ اشعار کہیں. کہنے لگے کہ ہمیں کوئی خاص نہیں یاد ہے. تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے اپنا خواب کو بیان کیا. جب خواب کو بیان کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کے وہ شعر جو ہے علی عمیر رحمت تجھے آیتی خدا رہا, اس کو پڑھا. تو کہنے لگا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ابھی یہ شعر کہے کہ میں نے خود بھی نہیں گنگنائے تھے. ابھی یہ شعر میں نے کہے تھے, میں نے خود بھی نہیں گنگنائے تھے کہ میں جو شعر کہیں اب اس کو یاد کروں گا, اس کروں گا. تو کہیں گے کہ یہ آپ کو کیسے یاد ہو گئے, یہ تو ابھی ہم نے خود بھی نہیں گنگنائے. دوبارہ کہ میں اس کی ریپیٹ کروں. تو انہی نے حضرت مولانا علی امیر المومنین اور رسالت مآب کی جو محفل شورائے اہل بیت عالمی سجی ہوئی تھی دنیا والی, اس کو بیان کیا اور کہا کہ کیا یہ آپ کے شعر نہیں ہیں. تو انہی نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ شعر کس وقت پڑھ رہے تھے. تو انہی نے اس شعروں کو بتایا کہ میں فلاں رات کو 3 بجے یا 2:45 بجے جب میں اپنے مولا امیر المومنین کی محبت میں بہت زیادہ چھوٹ تھا, تو ایک مرتبہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, تو میں بستر سے اٹھا اور علی کی محبت اتنی زیادہ ہمارے اوپر اوپر چڑھی ہوئی تھی, آپ یہ کہہ لیجئے میں اتنا زیادہ چور تھا علی کی محبت میں, اور اتنا علی کی محبت کا خمار ہمارے اوپر تھا کہ ہم جو تھے اپنے بستر سے اپنے کھیت میں گردش کر رہے تھے, اور وہاں کے اوپر یہ شعر میں اسی وقت کہہ رہا تھا, اور جن کو ابھی تک میں نے دوبارہ کہا یعنی گنگنایا بھی نہیں. تو مرشی نشفی کہنے لگے, انہوں نے ٹائم کو ملایا, کہنے لگے یہی وقت تھا کہ جب میں خواب دیکھ رہا تھا اور حضرت مولانا علی امیر المومنین تم کو آواز دے رہے تھے. بہرحال بہت لائق تعریف اور لائق تعظیم ہے ہمارے قبلہ و کعبہ قدر پاروی صاحب اور بزم شورائے اہل بیت غازی پور, اور یہاں کے اوپر ابھی رسم اجرا بھی شعاع نور کا ہوگا, جو مومنین کو آل محمد کی شعراء کرام جو ہیں انہوں نے اشعار کا جو مجموعہ تیار کیا ہے, بڑا اچھا مجموعہ تیار کیا ہے. خدا آپ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس طرح کے اور مجموعے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مدح خوانی ہیں حضرت آل محمد علیہ السلام انجام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ واہ, دیکھ رہے ہیں کتنا علمی بیان, اور ایک واقعہ مگر کتنا خوبصورت واقعہ. ایک واقعہ میرا بھی جی چاہتا ہے اگلے شاعر تک پہنچنے سے پہلے, اور وہ شاعر اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے ایک واقعہ یہ ہو جائے. یہ جب ہم ایران سے دہلی آتے ہیں تو دہلی میں جہاں حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب دفن ہے, جہاں امیر خسرو دفن ہے, جہاں نظام الدین اولیاء دفن ہے, وہیں پہ ایک قبر اور ہے ایک خاتون کی. ہماری مائیں اور بہنیں بھی جو ہیں وضع خانے میں بیٹھی ہیں, اور یہ قدر صاحب آپ کی اس محفل مقاصدہ کی کامیابی کے لکھنؤ کی ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ پس پردہ وہ اس محفل میں شامل ہیں. تو میں ان کے لیے ایک واقعہ پیش کروں. وہاں پہ ایک خاتون کی بھی قبر ہے, وہ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء مخفی کی قبر ہے. اور جب میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا تو جب میں
وہ رضا زادہ شفق کی کتاب ایران میں ادبیات ایران کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ ملا کہ وہاں پہ ایران سے ایک مصرع آیا تھا اور وہ اورنگزیب کے پاس آیا تھا کہ اس پہ آپ تضمین لگوائیے. نیاب صاحب آپ سے خصوصی توجہ. تو جو اورنگزیب کے پاس مصرع آیا تھا کہ اگر بذرہ کرم چشم بوتراب کند، اگر کسی ذرے پہ ابو تراب نظر کر دیں تو چشم کر دیں تو اس پہ کیا اثر ہوگا. اگر بذرہ کرم چشم بوتراب کند، پورا دلی پریشان تھا اور کوئی اس پہ مصرع نہیں لگا پا رہا تھا. تو علی اے ہمائے رحمت، ہما تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے سائے پہ سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ ہو جائے، وہ مولا کی بات ہے. لیکن اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک بیا کا پجرا تھا. بیا ایک پرندہ ہے اور اس بیا کے لیے چھوٹے چھوٹے تنکے توڑ کے اس نے رکھے تھے. اب چونکہ کتاب شعاع نور کا اجرا ہونا ہے اس لیے یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا. تو چھوٹے چھوٹے تنکوں میں بیا چھوٹا سا پرندہ، اور اس پرندے میں اڑنے کی اتنی صلاحیت تو نہیں ہوتی کہ وہ پرندے کے ساتھ اڑ جائے. مگر جیسے ہی باپ نے کہا کہ بیٹی سارا دن ہو گیا اور کوئی مصرع نہیں لگا رہا ہے اور تم علی علی کرتی رہتی ہو، وہ شیعہ مذہب پہ تھی اور یہ اورنگزیب کمینہ، تو اس نے کہا تم علی علی کرتی رہتی ہو تم ہی مصرع لگاؤ. اس نے اس بیا کے پرندے کو ایسے ہی گھونسلے کو جو اس کے پاس پجرا تھا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں مصرع پڑھا. آئے ہائے اگر بذرہ کرم چشم بوتراب کند، پجرا چھوڑ دیا، بر آسمان رودو کار آفتاب کند. وہ جتنے تنکے تھے نا وہ شعاع نور میں بدل گئے اور وہ پورا جیسے آفتاب آسمان کی طرف جا رہا ہو ایسے اس کتاب کا اجرا ہو گیا اور وہ مصرع جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں میں گیا. جاتے ہوئے سب نے دیکھا. اس کے بعد آنکھیں ایسی حیرت میں ڈوب گئیں کہ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ بیا کا جو پجرا تھا وہ کہاں چلا گیا. مگر اس کی وہ تضمین آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے. اگر بذرہ کرم چشم بوتراب کند، بر آسمان رودو کار آفتاب کند. آئیے میں اب گزارش کروں گا، اسی علاقے میں انجونوں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں 50 سالہ تقریبات ہوں گی. نیر الاسلام کے صاحب بیاض اور بہترین شاعر، آپ یہ دیکھیے کیا کہنے صاحب. اور ان کے پڑھنے کے لیے مجھے لگ رہا ہے پوڈیم ہی پہ پڑھیے گا آپ عزادار بھائی، آپ سے گزارش ہے اور کہیں نہ پڑھیے گا. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آؤں. 2 قطعے یا 5 شعر بس ہے نا. میں ایک شعر آپ کا اشارہ کافی، اشارہ کافی. ہاں وہ ایک شعر ان کا میں پیش کر رہا ہوں کہ علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں. علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں. ایک شعر مجھ سے سن لیجئے گا، 5 شعر ان سے. علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، زمین ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں. جناب عزادار صاحب نیر بھائی ایران تک پہنچے تو آنے والی تاریخ امام رضا کی، تو ایک قطعہ امام رضا اور ایک قطعہ اور ملاحظہ کیے. رضا کے روزے پر رہتا ہے زائروں کا ہجوم. امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے واہ 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 واہ. اور زمانہ دیکھ لے جلوہ امام ضامن کا، زمین پا خزانے لٹانے نکلا ہوں، ہے میری جیب میں سکہ امام ضامن کا. واہ واہ. ہے میری جیب میں سکہ امام ضامن کا. آخری قطع سجا لیا ہے علم جھولا تازیہ تابو. واہ 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 واہ. اور پرانے گھر کو میرے آج سے نیا لکھنا. اور سوال کرنے کی جرت نہ ہو فرشتوں کو، میرے کفن پا عزادار کربلا لکھنا. میرے کفن پا عزادار. واہ 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 کیا کہنا ہے. اچھا عزادار بھائی نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ آج کی اس محفل میں
جو ہے وہ 1 اور یا 3 یا 4 کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر قطع و رباعی پڑھنا ہے تو یا پہلا اور اس کے بعد آخری، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے پہلا قطع بھی بہت عمدہ پڑھا اور آخری قطع بھی بہت عمدہ پڑھا. اب آئیے ایک اور تقریر کی طرف چلتے ہیں، اور ایک ایسا شخص جو شاعر بھی ہے اور خطیب بھی ہے اور زبان اور ادب پہ، اور آج کل جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے ہمارے غلام حسین صدف جون پوری صاحب نے، اور ہم لوگوں نے بھی ان سے تربیت میں، مثلا ہم نے اور بلال صاحب نے ان سے بڑی شفقتیں حاصل کی ہیں. تو غلام حسین صدف جون پوری صاحب، مجھے لگ رہا ہے مائک وائک ٹھیک ہو جائے تب تو پتہ چلا کہ صاحب وہ ہاں تو ڈائس پہ جو ہے وہ جب وہ گفتگو کریں گے تو موتیوں کی دکان کھل جائے گی. میں تو بولتا رہوں، کوئی بات نہیں، نہ بھی ریکارڈ ہو. تو جناب صدف صاحب، یہ یعنی کہ ان کی گفتگو میں جو لطف ہے وہ ممبروں پہ جو محو بیان ہوتا ہے، ایک آسمان تہے آسمان ہوتا ہے. جناب صدف جون پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ گفتگو فرمائیں گے شعاع نور کے حوالے سے، شورائے آل احمد گروپ کے حوالے سے. یہ ہاں مائک غدیری والا ہونا چاہیے، یہ مجھے کچھ ہاں لگ رہا ہے کچھ جو ہے وہ. تو جب تک میں شعر جو ہے وہ آپ کے سامنے جب تک کوئی شعر ویر پیش کر دوں گا صاحب، ہے نا. تو آئیے حضرات، شہزادی کے حوالے سے ابھی جو ثنا ہو رہی تھی اور 14 معصومین میں وہ جو مادر ائمہ ہیں، جب تک ان کی رضامندی کو میرا جی چاہ رہا ہے میں پیش کروں کہ خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا. اب مائک آ کے شعر بند کروں، اچھا پڑھ دیں. خاک میں، اب بتلے کے بعد ایک شعر اور تو پڑھنے کی اجازت دیجیے. خاک میں خاک بشر، جب آپ کہتے ہیں تو پڑھنا پڑے گا بھائی. خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا، اپنی چکی کو اگر الٹا چلا دے زہرا. خاک میں خاک بشر پھر سے ملا دے زہرا، اپنی چکی کو اگر الٹا چلا دے زہرا. روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت، رزق دینا ہے کسے کتنا بتا دے زہرا. روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت، روز کہتے ہیں علی رزق کی تقسیم کے وقت، رزق دینا ہے کسے کتنا بتا دے زہرا. میں گزارش کروں گا جناب صدف جون پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات سے جو ہے وہ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، کتاب کے حوالے سے اور گروپ کے حوالے سے اور آج کی تقریب کے حوالے سے. صدر آپ صدر ہیں. آج کل مرمو دروپدی صدر ہیں، اس لیے ٹھیک نہیں لگتا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشعراء یتبعہم الغاوون الم تری انہم فی کل واد یہیمون. برادران ایمانی، ایک مختصر سی گفتگو ہے. ہمارے جناب قدر پاروی صاحب نے ایک گراں قدر کاوش انجام دی ہے شعاع نور کے حوالے سے، اور اس کتاب کا رسم اجرا بھی ہے. میں نے قرآن حکیم سورہ شعراء کی 224ویں اور 225ویں آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العزت کی زبان سے شعراء کی مذمت ہے. واہ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ شعراء خیال کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ زان گرامی، اگر یہیں پر بات تمام کر دی جائے تو ہم میں سے کوئی بھی شاعری کے قریب نہ جائے. جتنے بیٹھے ہیں اسٹیج پہ سب کی طرف سے بے شک بے شک میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی قریب بھی نہ جائے، کیونکہ اللہ نے مذمت کر دی. مگر لیکن اس کے آگے الا الذین آمنوا، بنیادی شرط یہ رکھ دی گئی کہ ان کو چھوڑ کر جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے. اور شاعروں کے حوالے سے 2 خاص جہتوں کا تعارف قرآن نے کروایا. آواز دی وذکر اللہ کثیر، یعنی وہ شاعر کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے.
اور صرف ذکر کرنے تک بات نہیں، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور مظلوموں کی مدد کرتے، واہ، مظلوموں کے مددگار ہوتے، مظلوموں کے ناصر ہوتے۔ تو شاعر کو قرآن نے دو ناموں سے یاد کیا، ذاکر اور ناصر۔ واہ واہ واہ، شاعر وہ ہے جو ذاکر ہے اور شاعر وہ ہے جو ناصر ہے۔ تو یوں تو ہم لوگ بھی ذاکر کہلاتے ہیں، نیر صاحب بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، عام طور پر ذاکر ان کو کہا جاتا ہے جو مجالس خطاب کا نثر میں، لیکن قرآن ان کو ذاکر کہہ رہا ہے جو منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ذاکر ہیں، اور آئمہ نے بھی ان کو ذاکر کہا، چونکہ قرآن نے ناصر کہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب امام رضا نے حضرت دیبل کو سینے سے لگایا تو کہا انتا ناصر و نا، نعرہ حیدری، یا علی، تم ہمارے ناصر ہو۔ تو یہ جو شعراء مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں جا کر ذکر اہل بیت کے خزانے لٹاتے ہیں، یہ صرف داد کا، واہواہی کا کوئی تسلسل نہیں ہے، بلکہ ایک سلسلہ نصرت جسے یہ انجام دیتے ہیں۔ یہ نصرت ہے، اور ان کی نصرت ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم بنائے گئے، یہ اہل بیت اطہار کی نصرت ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان کی نصرت میں شاعری ہوتی ہے تو پھر اس شاعری کا درجہ زمین نہیں آسمان ہو جاتا۔ واہ واہ واہ، جب ان کی نصرت میں شاعری ہوتی ہے تو پھر وہ شاعری آسمانی آواز ہو جاتی ہے، صدائے الہام ہو جاتی ہے، ایک ایسی فکری تطہیر کے مرحلے سے شاعر گزرتا ہے کہ جہاں گویا رچ کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی جب شعر مدح اہل بیت میں کہے جاتے، جب شعر مدح اہل بیت میں کہے جاتے۔ زین گرامی، اسی بات کو انیس نے کہا، قدر بھائی میر انیس کے 4 مصرے ہیں، آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ میر صاحب نے فرمایا سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر، مگر میں نے پلہ گراں کر دیا۔ واہ واہ واہ، اور میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ تو زمین تو سخن کی ہوتی ہے، مگر ذکر اہل بیت اسے آسمان بنا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، یوں تو جتنے شعراء ہیں دنیاوی طور پر ان کو ادب سے مدد ملتی ہے، اور ادب ان کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لٹریچر کے ذریعے وہ اس کی خدمت کرتے ہیں اور لٹریچر انہیں شہرت دیتا ہے۔ تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ادب سے حاصل کیا، لیکن جو بارگاہ اہل بیت کے لیے وقف ہو گئے، ادب کا ان پر احسان نہیں ہے، ان کا احسان ادب پر ہے۔ واہ واہ واہ، ان کا احسان ادب پر ہے۔ فرمائیں کہ ادبی حوالے سے ظاہر ہے کہ میر انیس نے جتنے الفاظ صرف کیے، ڈپٹی نذیر احمد کے علاوہ شاید کسی نے اردو ادب میں اتنے لفظ ہی نہیں صرف کیے، بے شک اتنے لفظ ہی نہیں صرف کیے، اتنے الفاظ ہی نہیں صرف کیے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں تو شاعری عام طور پر محبوب کے حسن کی تعریف سے تعبیر کی جاتی ہے۔ تو ہر شاعر کسی زبان کا ہو اپنے اشعار میں اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، تو سب کی تعریف مبالغہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ محبوب کا قد پست ہوتا ہے اور کلام بلند ہوتا ہے، مگر یہ بارگاہ اہل بیت ہے جہاں شاعری کا قد چھوٹا رہتا ہے، اہل بیت افضل ہی نظر آتے ہیں۔ کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، جہاں مبالغے اور غلو کا امکان نہیں، حالانکہ شعراء اہل بیت پہ اکثر غلو کی تہمتیں ہوتی ہیں، مگر یہاں امکان غلو ہے ہی نہیں۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ کا کلام پست رہے گا، ان کا معیار بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ اب غور کیجئے کہ دنیا کے تمام شاعروں نے مثلاً سب سے زیادہ جب حسن پر بات کی تو آنکھوں کی تعریف، سب نے اپنے محبوب کے آنکھوں کے قصیدے پڑھے۔ اگر آپ انگریزی شعراء کو پڑھیں تو شیکسپیئر نے، کیٹس نے آنکھوں کی تعریف کی، سنسکرت میں کالی داس نے آنکھوں کی تعریف کی، اردو کے دیوان
بھرے ہوئے ہیں محبوب کی آنکھوں کی صفت پر. آپ کاؤنٹ کریں گے تو آنکھوں کی کیفیت اور صفت پر 12, 13, 14, 20 اس سے زیادہ نہیں. مگر جب میر انیس نے قلم اٹھایا تو 4 بند فرمائے. آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ, پردے نہ کیوں ہوں ساتھ کہ نور خدا ہے یہ, دل کو ہے چشم داشت کہ عین عطا ہے یہ, بیمار خود بس سب کے مرض کی دوا ہے یہ. سرجوش ان کے سرجوش کا جام جو مصرع ذہن سے نکل رہا ہے, سرخوش کے جام ان کی محبت کا پی گیا, دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. واہ واہ واہ. پھر فرماتے ہیں احسان بھی, حیا بھی, مروت بھی, قہر بھی, خود موت بھی, حیات بھی, امرت بھی, زہر بھی, بینا بھی, نکتہ سنج بھی, دانائے دہر بھی, تسنیم بھی, بہشت بھی, کوثر کی نہر بھی, سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں, جنت سواد میں, ید بیضا بیاض میں. واہ واہ. آہو شکار, تیر کمادار, شہر گیر, ہوشیار, خوش نگاہ, سخن سن, دل پذیر, بیدار, داغدار, خون. صلوات بھیجے محمد والے محمد. آہو شکار, تیر کمادار, شہر گیر, ہوشیار, خوش نگاہ, سخن سن, دل پذیر, قبضے میں ابروؤں کی کمانے مشاہ کے تیر, جس دل کے اندر ان کی سیاہی کی یاد ہو, ناخواندہ بھی گر ہو تو روشن سواد ہو. ذرہ نواز, قبلہ نما, صاحب امتیاز, تناز, شرمگی, گراں خواب, سرفراز, حق بین, پاک باز, خدا بین, بے نیاز, بیدار, داغدار, لہو بار, غم تراز, گرد ان کے پھر کہ کعبہ ایماں کا طوف ہے, بس ہے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. اب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ان 4 بندوں میں 53 تعریف ہے. اور پھر بات آنکھوں پہ نہیں رکی, دندان مبارک کی تعریف, لبھائے اقدس کی تعریف. تو گویا جیسے الفاظ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور مصرے ٹھل رہے ہیں, اشعار کی صورت میں بدل رہے ہیں, ادھر سے ایک کرم کا دریا جاری ہے جو شاعر اہل بیت کو اتنی پالیدگی عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ تونگر بھی ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ہر مرحلے میں غنی بالذات ہو جاتا ہے. یہ در اہل بیت کے فقیروں کا شرف ہے. بہرحال ہم سب کا شمار در اہل دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. نگرامی بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, زیادہ وقت نہیں ہے. یہ جو شعاع نور کتاب جس کا رسم اجرا ہے, یہ ان مدح خانوں کے لیے ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی محفلوں میں, ہر قریے میں, گاؤں میں, ہر امام کی ولادت اور شہادت کے موقع پر محفل اور مصالحے وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے, تو اکثر لوگوں کے پاس کلام نہیں ہوتے, اور بہت اچھی سوچ کے ساتھ قدر صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہر آئمہ کی شان میں کلام کو جمع کیا, ہر معصوم کے لیے کلام کو جمع کیا, کتابی شکل دے دی کہ تاکہ قریے قریے پہنچ جائے, اور کسی بھی امام کی ولادت ہو تو کم سے کم 2 قطعے اس امام کے حوالے سے بیان کر دیے جائیں. یہ بڑی قابل قدر خدمت ہے ان کی. ظاہر ہے کہ ہم لوگ واہ واہ کر سکتے ہیں, صلہ تو مادر حسین دینے والے وہ آپ کو انشاءاللہ میسر آئے گا. یہ دعا کریں گے کہ آپ کی توفیقات مسلسل اس رخ پر عملی اقدام کرتی رہیں, اور نئی نئی کتابیں وجود میں آتی رہیں, منظر عام پر آتی رہیں. والحمدللہ واقع والسلام. بہت جزاک اللہ صاحب. دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آنکھوں کی تعریف میں جو ہے وہ 4 بند جو ہے. میں آپ کو خالی ایک بیت پیش کر رہا ہوں, اور دیکھیے آپ آنکھوں کی یہ 2 مصروں میں ہی آپ پورا جو ہے وہ سنسکرت اور ہندی اور انگریزی کا سارا ادب ایک طرف میزان میں رکھیے گا تو ہلکا رہے گا. یہ 2 مصرے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں میر انیس کے, وہ اس کو وزنی بنا دیں گے, اس پلے کو جس پہ یہ مصرے رکھے جائیں گے. وہ امام حسین حضرت علی اصغر کو گود میں لے کے 9 محرم کو کہتے ہیں, روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں, روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں, نرگس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں. روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں, روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں, نرگس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں, نرگس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں.
देखिए आँख का लफ्ज़ भी नहीं आया यहाँ, दीदा पलक मिजा कहीं कुछ नहीं, मगर आँख की कैसी सना की है। रोए हैं फुरखते शह आली जनाब में, बग़ैर आँख का लफ्ज़ रखे, यानी बग़ैर पलक का लफ्ज़ रखे, बग़ैर अबरू का लफ्ज़ रखे, रोए हैं। और नरजिस कह के देखिए क्या बात कह दी, रोए हैं, ये है अनीस, रोए हैं। अच्छा जब नरजिस है तो इसमें लगता है कि कभी कभी मधा गैब में रख के कैसे की जाती है, नरजिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में, ये है खुदाए सुखन। एक बात आपने कही कि आज जो है वो नस्र में पढ़ने वालों को जाकिर कहा जाता है, ये आज कहा जाने लगा, वरना पहले जो लोग मिंबर पे नज़्म में मरसिया खान होते थे उन्हीं को जाकिर कहा जाता था। तो अब ये ज़माने की सितम तरीफियाँ हैं, क्या कहें, 8वें इमाम ने नासिरुना कहा। और ये भी अब अर्ज़ कर दूँ चूँकि आप जाकिर हैं और ये तमाम उलमा हैं कि जब चौथे इमाम मदीने में जाने लगे तो उन्होंने मदीने में ख़बर पहुँचाने के लिए किसी मुहद्दिस को, किसी मुफस्सिर कुरान को, किसी मुवर्रिख को, किसी मुअल्लिम को, किसी तारीख़दां को, किसी मुत्तकी को, किसी तहज्जुद गुज़ार को नहीं बुलाया, किसी मुअज्जिन को नहीं बुलाया, बल्कि कहा ए बशीर तुम्हारा बाप शायर था, तुम मरसिये कह लेते हो क्या, तुम एक नौए और मरसिये के ज़रिए से मदीने वालों को हमारे आने की खबर पहुँचा देना। चूँकि शायरी में जो तासुर मुंतकिल होता है वो तासुर क़यामत तक पहुँचाना था, इसलिए शोरा की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। ये वाक़या मैंने यूं ही नहीं पेश किया, एक जी चाह रहा है कि ये शहर अज़ा है, ये दबिस्तान लखनऊ के तमाम हजरात, ये उलमा और शुअरा हैं, एक गुजारिश करें कि शुआए नूर की इशाअत हो चुकी है। अब 72 शहीदों के लिए मदह में ख़तात भी जल्दी ही शाया होने वाले हैं। कदर भाई इसके बाद क्या होगा, एक गुजारिश है कि नौहों का भी यही सिलसिला आप कायम कर दें, और एक मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल ही नहीं बल्कि साल भर जितनी शहादतें मासूमीन की और जितनी भी गम की तारीख़ें हैं उन पर भी नौहों का इसी तरीके से शाम हो जाए, ताकि मौजू पे जो है वो लोग नौहे पढ़ सकें। यह हमारी गुजारिश है आपसे। अच्छा अब देखिए ये जनाब कद्र, ये जनाब सद्र। अच्छा मगर अजीब व गरीब बात है, सद्र शेरवानी में है मगर एडमिन सदरी में है, तो मैं चाहूँगा कि सद्र के बाद एक सदरी को आवाज़ दो। देखिए आपस की ये बातें हैं भाई, हम लोग एक ही ग्रुप के हैं, तो डॉक्टर नायाब जो है वो बलियावी साहब से गुजारिश है कि वो जो है वो अच्छा साइंस को ही यह हक हासिल है कि वो जितना चाहे सब्जेक्ट को फैलाए और जितना चाहे सब्जेक्ट को समेट ले। हाज़रीन चंद शाह मुलाज़ा फरमाइए, कोई भी शायर या प्रोग्राम वो किस एतबार से अपने उरूज की मंजिल तक पहुंचता है, मुलाज़ा फरमाइए। शायद मेरे इन अशार में जो गुफ्तगू हमारे उलमाए किराम ने की है, शायद उनकी आवाज़ से आवाज़ मैं मिला सकूं। पेश करता हूं। कुछ लोग खुश हैं दौलत और सरवत को देखकर, हम शुअराए आले मोहम्मद अहले बैत। कुछ लोग खुश हैं दौलत और सरवत को देखकर, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिदहत को देखकर। दौलत और सरवत को देखकर, भाई आबिद साहब, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिदहत को देखकर। तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं, तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं। पढ़ता है शेर हुस्ने समात को देखकर। कुछ लोग खुश हैं दौलत और सरवत को, तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं। पढ़ता है शेर हुस्ने समात को देखकर, और शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं।
شاعر سے سامعین بھی سچ ہے کہ کم سچ نہیں۔ ہیں کہ کم نہیں، دیتے ہیں داد شیر کی ندرت کو دیکھ کر۔ واہ 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 واہ، کیا ندرت ہے، میں کیا ندرت خوش ہے۔ ہوں خود میں جذبہ مدحت کو دیکھ کر، تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں، پڑھتا ہے شعر حسن سماعت کو دیکھ کر، اور شاعر سے سامعین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں، دیتے ہیں داد شعر کی ندرت کو دیکھ کر۔ زہرا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار، زہرا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار، سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو دیکھ کر۔ واہ واہ واہ، زہرا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار، سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو دیکھ۔ شکریہ نماز۔ واہ واہ واہ، مومنین تو اس کے بعد ہے نا، ہاں تو ٹھیک ہے، نہیں دو خطے پڑھیں گے آپ، ایک نہیں معاملہ، ہاں تو پہلے رک جائیے تھوڑا سا، میں جب تک اس لیے کہ ابھی ایک ہی خطا پڑھنے کا، دوسرا والا تو ذہن میں پھر لانا پڑے گا نا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صاحب رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں، ہمارے استاد زادے ہیں، اور تو نہیں ارے 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 ماما وہاں، ارے یہ کیسے ہو سکتا لباس، اچھا نہیں اچھا پیر کا معاملہ ہے تب ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے حضرات، چونکہ آج ایک کتاب کی رونمائی ہے اور کتاب کا نام ہے شعاع نور۔ آپ یہ سوچئے، مگر جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں تو چاہے ہم بیروت کے کتب خانوں میں جائیں، چاہے ہم نشاپور کے کتب خانوں میں جائیں، چاہے مشہد میں، اور چاہے قم میں، اور چاہے نجف اشرف میں، ایک کتاب جو ہے وہ ہندوستان کی اور لکھنؤ کی اور کنتور کی سب سے پہلے ہر جو عقیدے کی کتاب کے حوالے سے سامنے آتی ہے، وہ آیت اللہ سید حامد حسین موسوی کنتور کی کتاب آبقات الانوار، اور جس میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ماخذ اور مدرک اور روایت اور درایت کے اعتبار سے یہ ایسی کتاب ہے کہ وہ جو بیگم بھوپال نے جو ہے وہ 7 دن کی ایک کانفرنس کی تھی، اور تمام جو ہے وہ سب ضائع ہو گئے تھے سب کے، کہ صاحب ہم جواب تو لکھ دیں گے لیکن پہلے آپ لائبریریاں جلا دیجئے، اس لیے کہ سارے حوالے ہمارے یہاں سے موجود ہیں۔ یہ اس کی تاریخ تو موجود ہے کہ اس کے بعد سے پھر غدیر کے واقعے کو جھٹلانے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی، پھر لفظ مولا کے معنوی اختلاف پہ لوگ گئے، لیکن جب ہم معنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اسی کنتور سے اور اسی لکھنؤ سے جو شخص جس کے آباء و اجداد کا سلسلہ وہاں گیا، وہ آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی نے جب اس پہ ایک مضمون لکھا پیش لفظ کی شکل میں، تو اس کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ بات میں نے مشہد اور قم کے بھی جلسوں میں کہی ہے وہاں پہ، اور لوگوں نے اس کی پذیرائی کی ہے، اور آج لکھنؤ میں وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آبقات الانوار کے استدراک اور استدلال اور ماخذ اور مدرک اور منبع اور سرچشمہ کا تو پورا دنیا قائل ہے، ایک جہان عالم اس میں موجود ہے، لیکن اس کی زبان اور بیان کے مرادفات و مترادفات میں وہ تسلسل ہے، آب زلال سے دھلی ہوئی لفظوں کی وہ لڑیاں ہیں کہ جن کے سامنے بلاغت اور فصاحت کے سجدہ تعظیمی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ خمینی صاحب کا جملہ ہے اس کتاب کے لیے، اور اس کے حقیقی وارث میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ سلسلہ بعد سلسلہ، نسل بعد نسل جو میں یہاں تک آؤں تو وہ سید الملت سرکار ناصر الملت تک کا وہ سلسلہ تو ہے ہی ہے، لیکن روح الملت علامہ علی ناصر سعید آبقاتی کے شعر ذرا سا ہو جائیں، اور ایک نہیں 2 شعر ہونے چاہیے۔ بھائی قدر کا یاد بتائیے تو میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ خدا رزق یہ لہجہ سوائے آخر ہوئی کہ اور کون دے سکتا ہے، ہم نے نظامت سیکھی ہے صاحب۔ 1985 میں جب یہاں آئے تھے نا تو جشن قائم کی نظامت سرکار روح الملت کرتے تھے، اور کیا بلاغتیں برستی تھیں، کیا الہام کی رمجھم ہوتی تھی، وہ سب ہم نے دور لکھنؤ میں دیکھے ہیں، تب جا کے آج شد آئی ہے۔ میں آج ان کا شعر پیش کر رہا ہوں اور تب کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ خدا رزق تیری روٹیوں کو میرا سلام، تیرے حسین کی خیرات کھا رہا ہوں میں۔
اچھا یہی کہتے ہیں کہ صاحب ایک موضوع پہ روح الملت تو ایک دھارا ہے بھائی، جدھر بہ جائے. جب ایک موضوع پہ شعر کہنے پہ آتے تھے تو 10-20 سے کم پہ رکتے ہی نہیں تھے. اسی موضوع پہ پھر دوسرا شعر کہا، فوراً وہی شعر کہا جشن قائم کے ڈائس پہ، اور انہوں نے کہا خدائے رزق، سرکار روح الملت کا شعر پیش کر رہا ہوں، خدائے رزق تو ضامن میرے بدن کا رہا. دیکھیے پھر وہی شعر کہہ رہے ہیں، کیا سبجیکٹ لا رہے ہیں، خدائے رزق تو ضامن میرے بدن کا رہا، غذائے روح مجھے عمر بھر حسین نے دی. خدائے رزق تو ضامن میرے بدن کا رہا، غذائے روح مجھے عمر بھر حسین نے دی. چونکہ قدر بھائی کی طرف سے 2 شعر سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے سرکار اب آپ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس ناصر سعید آبادی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میر صاحب آپ کی عزت افزائیوں کا میں شکر گزار ہوں، اور جناب صدر کی اجازت کے ساتھ کہ کوئی تقریر کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں نے والد صاحب سے یہ پوری زندگی یہ سنا ہے کہ محفل میں خطیب کھلتا ہے اور خطابت جب ہونے مجلس میں شاعر کھلتا ہے، تو زیادہ میں حائل نہیں ہوں گا. بس یہ بغیر کسی، جیسے آپ نے کہا کہ بغیر کسی تمہید کے ہو، بلا تکلف. اچھا کتاب کے اجرا میں دونوں کھلنے لگتے ہیں. تو قدر پاروی صاحب کے بارے میں چند باتیں بالکل ہی ذاتی یہ عرض کروں کہ میں نے والد صاحب سے، ایک تو وہ جلدی کسی کی تعریف کرتے نہیں ہیں، لیکن میں نے قدر پاروی صاحب کی اتنی تعریف میں نے ان کی زبان سے سنی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے قدر صاحب کو بچپن میں دیکھا ہو، لیکن قدر صاحب کی صورت جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں تھی. تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ قدر صاحب آئیں گے اور شام کو ایک وقت معین ہوا ہے ان سے ملاقات کا، تو میں نے یہ بات آپ سے کہی بھی کہ میں نے اتنا ذکر آپ کا سنا ہے اپنے والد سے کہ میں آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس وقت آیا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پورا سفر ہے یہ آپ کی یہ قابل قدر محنتیں، اس کا سفر اسی طرح سے جاری رہے گا، اور ہم سب آپ کی ان محنتوں سے فیض و استفادہ کرتے رہیں گے. بس انہی جملوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. بہت شکریہ. یہ دیکھ رہے ہیں صاحب، اوہو کیا شاعری کی ہے قسم خدا کی. 2 مصروں میں بھی شاعر اتنا سب مضمون نہیں سمجھ سکتا جو آپ نے اختصار کو واقعی جو ہے وہ ایک عملی تصویر دی ہے. تو اب چلتے ہیں انہی کی طرف بھائی جن کی بات ہو رہی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ شخص جو ہے وہ جو ٹھان لیتا ہے پھر وہ ٹھان ہی لیتا ہے اور وہ کر دکھاتا ہے. اور خاص طریقے سے آپ جانتے ہیں ایک گروپ چلانا جو ہے وہ لکھنؤ کی ایک انجمن چلانے سے زیادہ مشکل کام ہے، اس لیے کہ انجمن میں تو آپ دروازے پہ پہنچ جائیں گے اور شام کو بلا لائیں گے، لیکن اس سوشل میڈیا کے گروپ میں جو ریموو ہو کے جاتا ہے اس کو واپس ایڈمن کیسے لاتا ہے، قسم خدا کی بڑا مشکل کام ہے. آپ یہ سوچئے کہ شیشے کے اوراق پہ لکھتے لکھتے لوگ شیشے کے ہو جاتے ہیں، ایک ہلکی سی خراش میں جو چٹکتے ہیں تو وہ جو بال پڑ جاتا ہے اس کو جوڑنا. پھر یہ گروپ چلانے والے سے آپ یہ سوچئے، اور وہ بھی اس زمانے میں کہ جب باہر کے فورس بھی ہیں، کئی سارے پتھر بھی جو ہے وہ اس کو توڑتے ہیں. تو وہ میں اب میں اپنا خطا نہیں پیش کروں گا، لیکن میں قدر صاحب کی طرف میں چلوں گا. اور یقین جانیے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. وہ دیکھنے میں بھی جو ہے وہ ہم 2 جملے میں کہہ دیں گے اور تعریفیں بھی کر دیں گے اور صلوات بھی بھیج دیں گے اور دعائیں بھی دے دیں گے، لیکن کرنے پہ آپ آ جائیے. اچھا ہر انسان قسم خدا کی پہلا کام عباس ناصر صاحب یہ کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنا مجموعہ چھاپتا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. وہ چاہے ادھر ادھر سے لے کے بھی مگر اپنا چھاپتا ہے. مگر قدر صاحب نے کہا نہیں، ایک گروپ بنایا جائے، پورے ایک عہد کو چھاپا جائے، پورے ایک زمانے کو چھاپا جائے، اپنے عہد کے تمام احباب کو اس میں شامل کیا جائے. اس لیے کہ مقصد ہم نہیں ہیں، مقصد اہل بیت کی ثنا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے جو کام کیا ہے، اچھا ظاہر سی بات ہے ایک کتاب اور 2 چھپ گئی اور تیسری کی گزارش میں نے کر دی. ان کے یہاں یہی کام ہے. میں ان کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں، میں کربلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے. اور یہ کب کہا تھا؟ جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، پیروں سے چلنے سے معذور تھے، اور آج بھی اس کا اثر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے ایکسیڈنٹ کے بعد بھی حادثوں سے ان کا حوصلہ اور بڑھتا ہے. میں کربلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، عباس جو چاہیں تو بڑی بات نہیں ہے. ان مصروں کے خالق شاعر اہل بیت جناب قدر پاروی صاحب وہ تشریف لے آئیں اور مبارکباد قبول کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
حضرات حضرات کہاں گئے بھائی؟ حضرات لکھنؤ کی سرزمین پر سب سے پہلے مجھے آغا روحی صاحب نے بلایا. اس کی وجہ یہ تھی یہ جو جشن قائم ہے یہ نصیر منزل میں ہوا کرتا تھا. تو اتفاق سے میں کہیں باہر سے آیا اور آپ کے یہاں رک گیا اور وہ طرحی محفل تھی اور مصرع نہیں دیا تھا. مطلب مجھے نہیں معلوم تھا، ہم لوگ باہر سے آئے تھے رکے. انہوں نے کہا کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ طرح پہ پڑھیں، لیکن اب میں نے کہا کہ اب میں بحیثیت شاعر ہوں اور یہاں پہ رکوں گا اور کم سے کم 4 مصرے تو پڑھنے ہی چاہیے. تو میں نے 4-5 شعر پڑھا اور پھر وہ بہت متاثر ہوئے اس سے اور کہا کہ اب انشاءاللہ لکھنؤ کی بڑی محفل میں تم کو بلواؤں گا. اور پھر وہ جشن قائم جو ہے وہ کاظمین کے سبزہ زار پہ آیا اور پھر میں پہلی محفل میں نے کاظمین میں پڑھی. اور پھر وہاں سے مولانا حمید الحسن صاحب ہمیں امروہہ لے کے گئے اپنے جشن حسین میں. اور پھر بہرحال تو یہ رہا. بہرحال ان کی محبتیں ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی کہ ناصر صاحب بھی تشریف لائے. حضرات میں ایک قطعہ پڑھنے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں 4 مصرے پڑھوں گا، لیکن اب چونکہ حکم ہے تو میں 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ایک منقبت پہ، ایک مطلع اور اس کا ایک مقطع. کیونکہ علماء موجود ہیں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کریں. اور اس بار 4 مصروں زحمت ہم عرض کیا ہے کہ فاطمہ زہرا زوجہ حیدر، فاطمہ زہرا زوجہ حیدر، فخر رسولاں فخر پیمبر، انا آتیناک الکوثر. فاطمہ زہرا زوجہ حیدر، فخر رسولاں فخر پیمبر، انا آتیناک الکوثر. نسل کے تان، پوری منقبت چھوڑ دی اس لیے کہ پابند ہوں میں. نسل کے تانوں سے پیغمبر قدر تھے بیٹھے محضو مستر. نسل کے تانوں سے پیغمبر قدر تھے بیٹھے محضو مستر. آیا فرشتہ آیت لے کر انا آتیناک الکوثر. نسل کے تانوں سے پیغمبر قدر تھے بیٹھے محضو مستر. آیا فرشتہ آیت لے کر انا آتیناک الکوثر. یہ بحر غازی پور کی مخصوص بحر ہے. 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. جسے فاطمہ فاطمہ سے محبت نہیں ہے، جسے فاطمہ سے محبت نہیں ہے تو اس کے لہو میں طہار. واہ واہ واہ. جسے فاطمہ فاطمہ سے محبت نہیں ہے تو اس کے لہو میں. اب دیکھیں ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، سماعت کریں. حضرات تمام علماء اور تمام مفکرین یہ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں کہ روئیے، یہ جو آنسو بہتے ہیں اس کی صلہ جنت ہے. چونکہ آپ کو جنت میں جانا ہے تو آنسو بہائیے. قطعی اس کی صلہ جنت نہیں ہے ان آنسوؤں کی. اب میں شعر پیش کرتا ہوں تو فتن پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. جسے فاطمہ فاطمہ سے محبت نہیں ہے نایاب بھائی تو اس کے لہو میں طہارت نہیں ہے. عطا کر کے جنت جنت کہا فاطمہ نے. کیا کہا؟ عطا کر کے جنت کہا فاطمہ نے. یہ تحفہ ہے اشکوں کی قیمت. یہ تحفہ ہے اشکوں کی. عطا کر کے جنت جنت کہا فاطمہ نے. یہ تحفہ ہے اشکوں کی قیمت.
بات تو نہیں. شکریہ. ایک خضر بھائی ایک جملہ خالی ایک سوال ہے میرا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ 64 سال. عباس ناصر صاحب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اس عمر میں یہ ترنم جو ہے جو آگ لگا دے قیامت برپا کر دے. آپ یہ سوچئے جب یہ جشن قائم میں پہلی بار لکھنؤ آئے ہوں گے تو کیا قیامت کی ہوگی انہوں نے اپنی آواز سے اور اپنی شاعری سے. حالانکہ اب بھی وہ نوجوان ہیں, یہ تو عمر کے جو سن و سال ہیں یہ تو گنتیاں ہیں خالی. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تو قیامت کا میں نے مشاہدہ کیا. دیکھ رہے ہیں اس قیامت کے مارے ہوئے صدف صاحب موجود ہیں. یعنی یہ جو مشاہدہ ہے اس کو شہادت ہی تو کہیں گے بھائی. تو اس مشاہدے کی شہادت جو ہے وہ صدف صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیے قائل ہیں. ہاں تو یہ تھوڑا سا یہ دیکھیے بھائی اجرا ہے تو تھوڑا سا خوشی کا موقع ہے اور جشن ہے تو اس میں کوئی دل پہ نہ لے بھائی. آپ حالانکہ نہیں لیا تھا. آپ صدری بھی بڑی مضبوط ہے اس پہ بھی لیا جا سکتا ہے. تو ہاں بس ٹھیک ہے. اتنا بڑا کام کیا ہے یہ ایڈمن ہے بھائی. تو اب آئیے ہم چلتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے اعجاز ماموں میں آپ سے عرض کروں کہ 300 سالہ میر تقی میر تقریبات منائی جا رہی ہیں. خدائے سخن میر انیس کی 300 سالہ تقریبات, اور جتنے ٹیکسٹ چھپے ہیں اور ابھی جو چھپے ہیں ابھی اس سال تک ان کے لیے, اس میں ایک شعر ان کا پڑھا جاتا ہے, باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا, پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سرد نہیں گا. جو اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا نا وہ شعر ایسے ہی غلط لکھے گا. پورے ادب کو چیلنج کر رہا ہوں میں. اعجاز ماموں یہ بتائیے باتیں کہیں پڑھی جاتی ہیں؟ جب تک آپ کے سامنے حدیث نہیں ہوگی میر تقی میر کا کوئی شعر غزل میں بھی اہل بیت سے ہٹ کے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیے ہمارے ہر شعر پہ ہر بیت پہ جنت میں بیت ہے. آج تک میر کے کسی دیوان میں یہ متن نہیں لکھا گیا, جبکہ اس کے علاوہ لکھا جائے تو متن محمل ہے. بیتیں ہماری یاد رہیں پھر بیتیں نہ ایسی سنیے گا, پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دنیے گا. اہل بیت کی عداوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج تک میر کو غلط پڑھا جا رہا. یہ موقع ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پہ درج کرا دیا اپنا اعتراض, یا میں نے ابھی کلکتے میں پچھلے ہفتے جو ہے وہ اپنا اعتراض درج کرایا تھا. اب میں آپ کے سامنے خدائے سخن میر تقی میر کا ایک شعر پڑھتے ہوئے میر منقبت جناب نایاب ہلوری صاحب کو زحمت دوں گا جب تک وہ آ رہے ہیں. میر کا ایک شعر آپ کے سامنے, جو معترف نہیں ہے علی کے کمال کا. خدائے سخن میر تقی میر, دو ہی تو میر ہیں, یا غزل والے یا مرثیے والے. جو معترف نہیں ہے علی کے کمال کا, ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا. یہ جناب میر تقی میر کا شعر تشریف لا رہے ہیں جناب یا علی مدد. میں ساتھ دوں. اے ذوق مدد کر در مولا پہ گرا دے, درباں کہے اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا. مطلب حضرت خدمت ہے ایک مطلب ایڈمن حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کوئی بھی شاعر آئے تو اپنی گفتگو کو آئندہ کے لیے ٹال دیں. سید لولاک کی خیرات جان پہنے ہوئے, سید لولاک کی خیرات جان پہنے ہوئے, سید لولاک کی خیرات جان پہنے ہوئے, ہم زمین پر چل رہے ہیں آسمان پہنے ہوئے, پہنے واہ واہ واہ. مدح حیدر کے شجر کی سبز پوشی دیکھیے,
سبز پوشی کیا عمدہ ترکیب ہے. مدح حیدر کے شجر کی سبز پوشی دیکھیے سال بھر رہتی ہیں شاخیں پتیاں پہنے. سال بھر رہتی ہیں شاخیں پتیاں پہنے ہوئے. سال بھر رہتی ہیں شاخیں پتیاں پہنے ہوئے. اور ایک شعر اور سمجھ یہ شب مہمان نوازی ہے تکلف برطرف. یہ شب مہمان نوازی ہے تکلف برطرف. ہے میرے محبوب آجا جوتیاں پہنے. اے میرے محبوب آجا جوتیاں پہنے. کیا زبان ہے اے میرے محبوب آجا. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. محبوب آجا جوتیاں پہنے ہوئے. اور مرد خیبر کے مقام پر آگ لے کر آئے ہیں. مرد خیبر کے مقام پر آگ لے کر آئے ہیں. گھر میں جو رہتے تھے کل تک چوڑیاں پہنے. مرد خیبر کے مقام پر آگ لے کر آئے ہیں. گھر میں جو رہتے تھے کل تک چوڑیاں پہنے ہوئے. ایک ہی لہجے میں بولے ہیں خدا زینب علی. ایک ہی لہجے میں بولے ہیں خدا زینب علی. کون جانے کون ہے کس کی زبان پہنے. بہت اچھا ہے. بہت اچھا. کون ہے کس کی زبان پہنے. غور سے آخری شعر پیش کر. غور سے دیکھو نظر آئیں گے دشمن شاہ کے. لعنتیں اوڑھے ہوئے رسوائیاں پہنے. غور سے دیکھو نظر آئیں گے دشمن شاہ کے. لعنتیں اوڑھے ہوئے رسوائیاں پہنے. واہ واہ واہ. اچھا اب یہ جو ہمارے 3 مرحلے ہیں آج کی تقریب کے
ایک شعراء کرام کا منظوم خراج عقیدت، اور دوسرا مرحلہ وہ اعزاز کی تقریب، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ رسم اجرا۔ تو اب شعراء کے سلسلے کی آخری کڑی مقطع محفل کے طور پہ ہم اعجاز ماموں تک چلیں گے۔ اور ایک بات جو میں نے ایک شعر تو پڑھوں گا ہی میں، نعت کے حوالے سے نایاب صاحب بہت عمدہ، نایاب بھائی آپ نے اشعار پیش کیے، تو ایک شعر خالی پیش کروں گا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ سجدہ بچائے گا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ سجدہ نانا بچائیں گے یا نواسا بچائے گا؟ تو نانا بچائیں گے یا نواسا بچائے گا۔ تو اب آئیے یہ جو مقطع محفل کے طور پہ لکھنؤ کے بزرگ اور محترم اور استاد الاساتذہ ہم لوگ سب کی، یعنی شیعہ کالج سے لے کے ہمارا جو شعری ادارہ ہے اس سب تک تربیت کرنے والے ہمارے مربی اور کرم فرما شاعر اہل بیت جناب اعجاز زیدی صاحب۔ اور ایک بار میں جناب صدر کو پہلی تقریب کے جو پہلے مرحلے پہ میں مبارکباد پیش کروں گا۔ اس لیے کتاب آپ نے بہت اچھی چھاپی، لیکن یہ جو محفل ہے اس کا حصہ تو اور صدر کے ہی نام ہے بھائی، ہر لحاظ سے، چاہے اس کی انعقاد کا معاملہ ہو چاہے صدارت کا معاملہ ہو۔ تو جناب صدر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اجازت تھوڑی دے دے، ایک 10 اچھا نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ارے نہیں نیر میں مدھیہ پیغمبر اسلام، مدھیہ پیغمبر اسلام سے آغاز ہوا تھا اس محفل کا۔ اختتام بھی میں چاہتا ہوں کہ انہی کی مدح پر صرف 5 شعر، ایک مطلع 4 شعر ارشاد علی اعظم کہ یوں انتظام حیات دوام کرتے ہیں، یوں انتظام حیات دوام کرتے ہیں، ہر ایک سانس پیمبر کے نام یوں انتظام حیات دوام کرتے ہیں، ہر ایک سانس پیمبر کے نام کرتے ہیں، اور فراز دوش پیمبر کا پوچھنا ہی کیا، فراز دوش پیمبر کا پوچھنا ہی کیا، پیمبر کا پوچھنا ہی کیا، یہاں نبی کے نواسے قیام کرتے ہیں۔ نانا نواسے سے ماموں نے کیا شعر بنایا، واہ 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 واہ۔ فراز دوش پیمبر کا پوچھنا ہی کیا، یہاں نبی کے نواسے قیام کرتے ہیں، یہاں شعر ملاحظہ نہیں کہ میرے نبی وہ ہیں معراج کا طویل سفر، میرے نبی وہ ہیں معراج کا طویل سفر، بحد گرمی بستر تمام کر، بحد گرمی بستر تمام کرتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے اجازت؟ کیا زبان ہے، کیا استادی ہے، واہ واہ۔ میرے نبی وہ ہیں معراج کا طویل سفر، بحد گرمی بستر تمام کرتے ہیں، بحد
गर्मी बिस्तर तमाम करते हैं और नबी को गोद में लेते हैं काबा अबू तालिब, नबी को गोद में लेते हैं काबा अबू तालिब, रसूल बुर्ज शरफ में कयाम करते हैं, नबी को गोद में लेते हैं काबा अबू तालिब, रसूल बुर्ज शरफ में कयाम करते हैं। आखिरी शेर मुलाजा बहुत नाजुक मंजिल है, बहरहाल अर्ज किया और दलील के साथ कि कहाँ रसूल की ड्योढ़ी, कहाँ बतूल का घर, कहाँ रसूल की ड्योढ़ी, कहाँ बतूल का घर, वहाँ मलक यहाँ मुरसल सलाम, वहाँ मलक यहाँ मुरसल सलाम। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कहाँ रसूल की ड्योढ़ी, कहाँ बतूल का घर, कहाँ रसूल की ड्योढ़ी, कहाँ बतूल का घर, वहाँ मलक यहाँ मुरसल सलाम करते हैं, यूं इंतज़ाम में हयाते दवाम। बात चीज़ें ज़रा सा हम इसलिए भी जिक्र कर देते हैं कि आजकल जो यूट्यूब पे चीज़ें महफूज हो जाएं और पूरी दुनिया देख ले, इसलिए कि लखनऊ पे पूरे जो दुनिया है शियत की और अदब की, वो उनकी निगाहें ठहरी रहती हैं कि लखनऊ में क्या होता है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इसी इमाम बाड़ा मीरन साहब ने, हसन ज़हीर साहब ने और हुसैन ज़हीर साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाएं, इसलिए कि ये वो खामोशी से खिदमत करने वाले लोग हैं जो इस्तकबाल करते हैं और वहीं रह जाते हैं। 2 मिनट के लिए अब आ जाएँ, कुछ ऐसी तकरीब का हिस्सा है। हुसैन ज़हीर भाई से गुजारिश है कि 2 मिनट के लिए आ जाएँ। तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो लखनऊ में महाफिल का जो सिलसिला है हुसैन ज़हीर भाई, वो जो रिवायती अंदाज़ था उसमें जो तब्दीली आई, यानी इश्तिहार का बिल्कुल नया पैटर्न, वो जो फ्लेक्सी का नया पैटर्न और वो डाइस का जो पूरा एहतमाम और ये जो कुर्सियों, ये इसी जश्न से 32 साल से यौम हुसैन यहाँ होता है। और एजाज़ मामू आप 32 साल से यहाँ आए हैं, मुसलसल आए हैं, कभी गैप नहीं हुआ, मगर आज की इस महफिल की कसम खा के बताइएगा कभी 4 मिसरों से ज़्यादा आपने पढ़ा हो? आज आपने इस छोटी सी महफिल में 5 शेर पढ़ दिए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इसलिए कि तब वो जो है वो आखिर में उस्ताद की हैसियत से वो जो दरी चांदनी वाला हिस्सा होता है तो एक कते से ज़्यादा का मौका नहीं होता। आज भी आप मक्ते महफिल हैं, मगर आज 5 शेर का मौका मिला, जहाँ किसी शायद को 2 कते से ज़्यादा की इजाज़त नहीं थी। कमाल है कसम खुदा की, इसे कहते हैं अताए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। ये जो शोराए आले मोहम्मद की जानिब से आज आपको मौका मिला 5 शेर का, बहुत जी खुश हुआ, आप ये समझ लीजिए। तो ये एजाज़ है साहब, ये तो हम आपको सलाम करते हैं। हाँ, अभी वो करेंगे, शायरी भी और गुफ्तगू भी दोनों एक साथ मैं चाहता हूँ, वो भी सब करेंगे, कलाम भी, और उनका और भी बड़ी जिम्मेदारी है, वो सब करेंगे। वो आप एडमिन हैं, मगर वो भी एडमिन है ना, तो एक एडमिन उधर है, एक एडमिन इधर है। अब आइए एक मरहले की तरफ चलेंगे और आपसे गुजारिश है 1 मिनट को यहाँ रुकिएगा कि पहले एक शेर में पेश करता हूँ। यकीन जानिए कि महाफिल का जो इनकलाब लेके आए हैं, इस पूरे इलाके में जो फलाही काम करते हैं, तालीम का काम करते हैं ये दोनों भाई, ये सोचिए कि ज़हीरुल मिल्लत की रूह कितनी खुश होती होगी। तो ये इतने लायक फर्जंद हैं और उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक शेर पढ़ने का जी चाह रहा है। तमाम शहर में कोई नहीं है तुम जैसा, तमाम शहर हैं तो सब, मगर अब सदब भाई ये तो शेर आप आज तो सदारत मान ही लीजिए भाई। तमाम शहर में, तमाम शहर, आज आप तो उनकी सदारत में तकरीर की है आपने, देखिए साहब, और किसी तकरार के बगैर तकरीर की है, बल्कि तकरार और टकरार तक हो जाती है यहाँ पे। तमाम शहर में कोई नहीं है तुम जैसा, ये बात तुमको पता है, यही तो मुश्किल है। हाय हाय हाय, ये बात तुमको पता है, यही तो मुश्किल है। ये लखनऊ में जो मुश्किल आती है
تو نصیر بھائی ان کی شخصیت پہ میں کیا بولوں گا اور کیا گفتگو کر سکوں گا اور کیا روشنی ڈال سکوں گا. میں چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے نظامت نہیں بلکہ انتظام کی ضرورت ہے. تو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید انتظام حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ پہلے یہ جو انیس عزا اعزاز جو ہے وہ انجمن یہ شورائے آل محمد کی جانب سے پیش کیا جانا ہے. تو اس موقع پہ جناب علامہ حجت الاسلام والمسلمین سید حسن ظہیر صاحب کی شخصیت پہ روشنی ڈالیں اور اس اعزاز کی اہمیت پہ. اور یہ اعزاز جو ہے وہ ان کے قبول کرنے کی وجہ سے صاحب اعزاز ہوا ہے اور یہ گویا ہم سب کے لیے اعزاز ہے. انتظام حیدر صاحب بآواز بلند آ رہے صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن ذرا رکیے گا 2 منٹ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، حاضرین جلسہ، نہایت ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج جس عنوان کے ماتحت اس جشن اور اس رسم کا انتظام و انعقاد ہوا ہے، آج اسلام والمسلم مولانا محسن صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائے محسن بھائی سرکار محسن صاحب. ارے آ جائیں یہاں ہم مامے میں ہیں آپ کے پاس میں. وہ اپنے صلوات آخری منزل کے قریب ہے اور پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے. مجھے جس شخصیت کے بارے میں بولنے کا موقع دیا گیا ہے، یعنی آج کے اس جشن کے صدر محترم برادر عزیز محترم جناب حسن ظہیر صاحب قبلہ، ان کی تعریف آفتاب کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. اس میں بیٹھے ہوئے کوئی ایسی فرد یا یہاں پر جو شخصیات بیٹھی ہیں، یہ مجھ سے کہیں بہتر ان کی خدمت، ان کے اخلاق، ان کی قربانیاں، ان کے جہاد سے واقف ہیں کہ جو شخص خاموش رہ کر خدمت کرتا ہے وہی اصل مستحق ہوتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی کوتاہیاں ہیں کہ ہم ایسے افراد کو کبھی یاد نہیں کرتے جو خاموش رہ کر خدمت خلق کرتا ہے. اور اسلام نے حقوق العباد جو رکھا ہے اس میں ایک بہت بڑا اہم رول ان افراد کا بھی ہوتا ہے جو ان خدمات میں پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں مگر کوئی ان کا ممنون کرم نہیں ہوتا. چونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے، بہرحال میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں لیکن مجبوراً یہ بات آپ کے درمیان کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے جشن ہیں، جلسہ ہے، کانفرنس ہے، اکثر ان افراد کو اعزاز سے نواز دیا جاتا ہے کہ جو اس لائق نہیں ہوتے، اہل نہیں ہوتے. خر اور روبا لوگ جیسے آتے ہیں اور اعزاز لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جو اعزاز سے جس شخصیت کو نوازا جا رہا ہے وہ کوئی منہ دیکھی بات نہیں ہے، وہ اس کا حق رکھتے ہیں، اس کے اہل ہیں. اور شہر عزا میں انیس عزا کا ایوارڈ پہلی بار جس شخصیت کو دیا جا رہا ہے اس شخصیت کا نام عزت مآب علی جناب مولانا حسن ظہیر صاحب قبلہ ہے. آپ مل جل کر ایک باوز بلند صلوات پڑھیں. اس شخصیت کو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر بھی عطا کرے اور ان کی توفیقات میں اتنا اضافہ کرے کہ جب تک یہ زندہ رہیں شہر عزا میں عزا کی خدمت کرتے رہیں. برسات ہو، گرمی ہو. آپ کو ایک قربانی ان کی یہ بھی بتا دوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. انہوں نے لکھنؤ کی اپنے پرانے وعدوں کے لیے لکھنؤ کے باہر کی مجلسوں کا وعدہ نہیں لیا. یہ کام ہر مولوی نہیں کر سکتا، خاص طور وہ مولوی جو معیل ہو، جس کے اوپر بے شمار ذمہ داریاں ہوں. اس قربانی کو ہمیں بے حد اس کی قدر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس شہر عزا کے لیے باہر کے 2 مہینے 8 دن کی جو خاص طور سے سلسلے کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے حسن ظہیر بھائی کبھی باہر کا وعدہ نہیں لیتے ہیں کیونکہ مسلسل ان کے یہاں اس شہر کے چھوٹے بڑے وعدے رہتے ہیں. یہی سب وجہ دیکھ کر تنظیم آل محمد جو بزم آل محمد کی کمیٹی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس فیصلے کو اس منظر پر لا کر پیش کیا ہے جو حق ہے. خدا ہم سب لوگوں کو سلامتی کے ساتھ ساتھ یہ توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے معاشرے میں
اس شخصیت کا حق ادا کر سکیں جو شخصیت لائق احترام ہے، لائق قدر ہے۔ میں ایوارڈ والے سے کہاں پر رکھا ہے وہ؟ ہاں میں گزارش کر رہا ہوں، وہ ایک دو جملے اور کہنے ہیں اب آپ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ایوارڈ کے لیے اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک خاندان ایسا جو گنگا کے کنارے ہے اور ایک خاندان ایسا جو گومتی کے کنارے ہے، اور دونوں کا یہ سنگم آج مفتی گنج میں ہو جائے۔ ایک خاندان وہ جو سرکار ظفر الملت اور سرکار شمیم الملت اور علم و ادب کے حوالے سے نہج البلاغہ کے ترجموں کو جس نے بغیر الف کا بغیر الف اور بغیر نقطے کا بغیر نقطے میں ترجمہ کیا، سرکار ظفر الملت اور سرکار شمیم الملت۔ اور ابھی تو آپ یہ دیکھیں سرکار شمیم الملت کا مجھے نہیں یہ اندازہ تھا کہ ہمارے نصیر اعظمی صاحب جب یہ کریں گے تو اتنا بڑا طوفان کریں گے۔ انہوں نے سرکار شمیم الملت کا جو مجموعہ ہے شمیم الرسا یہ شائع کرایا، اس کے بعد خانواد گمنام کے نامور شعرا، یہ سب نصیر اعظمی صاحب نے اکٹھا۔ میں سوچ رہا تھا طوفان میں اتنی خاموشی کیوں ہے، معلوم ہوا ایک تو یہ قیامت کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد بھی نقش حیات جو ہے وہ جناب اچھے صاحب سید محمد احمد صاحب ان کے اوپر یہ کتاب، اور خود اس کے بعد میں ان کا شعری مجموعہ سب لے کے آئے ہیں۔ تو یہ خاندان ہے سب۔ میں شعور نصیر جو ہے وہ معراج نصیر اچھا شعور نصیر دیکھ رہے ہیں، کتابیں ایسی کہ میں گن نہیں پا رہا ہوں، تو شعور نصیر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سرکار شمیم الملت یہ آپ یہ دیکھیں پوری کتاب ہے۔ ایک شعر کبھی میں نے سنا تھا، ظاہر سی بات ہے ان کے بہت سارے شعر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، مگر ایک شعر پیوندار چادر زہرا گواہ ہے ہر دور کے غریب کی، دنیا کے ہر فقیر کی عزت فاطمہ۔ ہائے ہائے سرکار شمیم الملت۔ تو اس پورے خانوادے کو، اچھا یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دو برس یا ایک دو نسل کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ سب نجابتیں وہ جو نسلاً بعد نسلیں آتی ہیں، جو خون کا صرف ہوتا ہے۔ نہیں ایوارڈ لے لیں اس کے بعد صدارتی ہو جائے، اس کے بعد میں تو پھر صدارت کی تو آخر میں تب پھر وہ ہو جائے گا سلسلہ۔ تو میں گزارش کروں گا جناب رضی اعظمی صاحب سے کہ وہ یعنی اس پورے خانوادے کی جو سرکار شمیم الملت، سرکار ظفر الملت اور سرکار نصیر الملت کی جو پورا سلسلہ ہے وہ اس کی نمائندگی کریں، اور یہ جو خاندان ہے سرکار ظہیر الملت کی جو پوری سلسلہ ہے، اور دونوں شیروانیاں ایک ہی رنگ کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک یہ جو ایوارڈ ہے وہ اعزاز جو ہے وہ انجمن شعراء آل محمد غازی پور کی جانب سے انیس ازا ایوارڈ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایڈمن حضرات ذرا سا آپ لوگ آ جائیں اس میں تصویر میں۔ اللہ صلی اللہ اچھا اب اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ اس موقع پہ چونکہ انیس ازا ایوارڈ دیا جا رہا ہے، خدائے سخن میر انیس کی 150 سالہ یہ ایک ایوارڈ ہے یہ جناب سید آل راشد رضوی صاحب، جنہوں نے کتاب کی تیاری میں، شعاع نور کی تیاری میں بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی زحمتیں کی ہیں، اپنی علالت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں، تو ان کی جانب سے قدر بھائی ضیاء تقوی صاحب کو آپ یہ ایوارڈ دے دیئے، اور ایک فوٹو کھینچ لیجئے کہ ہم نے دے دیا تھا تاکہ ضیاء بھائی اسی طریقے سے پہنچا دیں۔ نہیں فوٹو کھینچ لیا جائے گا، آپ فوٹو کیجئے۔ ضیاء صاحب اسٹیج پہ آئیے آپ بہت ساتھ میں رہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اچھا ایسے میں ایک حقیر سا نذرانہ یہ خدائے سخن میر انیس کا چونکہ انیس اعزا ایوارڈ دے رہے ہیں تو ان کی 150 سالہ تقریبات پوری دنیا میں منائی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے میں نے میر انیس پہ ایک کتاب جو ہے وہ تیار کی تھی جو مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے شائع کی ہے۔ میں یہ کتاب جناب سرکار مولانا سید حسن ظہیر صاحب کی خدمت میں پیش اور میں چاہوں گا کہ بہت خاموشی سے خدمت کرتے ہیں حسین ظہیر صاحب، اور وہ کبھی فرنٹ میں نہیں آتے ہیں، وہ فوٹو وہاں سے لے گا، رکیے وہاں سے وہ اسٹل فوٹو راہل بنا لے گا نا، ہمارا ایک لمحہ اگر ضائع کر دے تو راہل سنگھ چوہان نہیں آئیے بدر بھائی، راہل سنگھ چوہان فوٹو لو باقاعدہ، ہاں آئیے اور آ جائیے۔ اب ایک کتاب میں حسین ظہیر صاحب کو، یہ میرے مرثیوں کا ایک مرثی کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ یہ بڑے خاموشی سے یہ ان کی خدمت میں پیش کر دوں، جبکہ یہ
لوگ کہتے ہیں وہی شمع فروزاں لیکن موم کے جسم میں دھاگے کا جگر جلتا ہے، تو یہ ان کی محنتوں کے بغیر کوئی تقریب نہیں ہو سکتی، تو انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب میں چاہوں گا 2 جملے حسن ظہیر صاحب میں سے صدر آپ کا ہاں تو ایک نہیں 4 شعر 5 شعر۔ اچھا صدر کی طرف بات اجازت دونوں بھائی ایک ساتھ نہیں، پہلے ہم لوگ بیٹھ جائیں آرام سے پھر پڑھیے۔ ہاں نہال لکھنوی صاحب کا ایک کلام تھا جو انہوں نے ہماری انجمن کو دیا تھا، جس کا ردیف و قافیہ تھا کہ کردار وہی ہے۔ تو اس میں نہال رضوی صاحب ہمارے بہت اہم شاعر رضائی خدمات میں، اس میں ایک شعر میں نے صرف کہا، اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کے لیے خود کہا کہ اس کو شامل کر لیا جائے میرے کلام میں۔ تو یہ تھا کہ عباس کی نظریں جو اٹھیں تھم گیا لشکر، عباس کی نظریں جو اٹھیں تھم گیا لشکر، اصغر کے تبسم کا بھی معیار وہی ہے۔ ارے واہ 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 واہ، عباس کی نظریں جو اٹھیں تھم گیا لشکر، اصغر کے تبسم کا بھی معیار وہی ہے۔ نعرہ حیدری، عباس کی نظریں جو اٹھیں تھم گیا لشکر، اصغر کے تبسم کا بھی معیار وہی ہے۔ اور ایک مصائب کا شعر ہے، ایک نوحہ ہے یہاں، وہ پھول سا گلاب سا بچہ رباب کا، آصف لکھنوی صاحب کا ہے۔ تو اس میں صرف ایک شعر میں نے مصائب میں کہا، اور وہ بھی میری خوشنصیبی پھر ساتھ آئی کہ رضا حسین یہ انجمن پڑھتی ہے اس نوحے کو، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو شامل کر سکتا ہوں۔ تو اس میں حسرت سے دیکھتے رہے شبیر دیر تک، حسرت سے دیکھتے رہے شبیر دیر تک، حسرت سے دیکھتے رہے شبیر دیر تک، جب تیر کھا کے سو گیا بچہ رباب کا۔ اللہ جزاک اللہ، جب تیر کھا کے سو گیا، اور اب جو ہے وہ صاحب اعزاز جو ہیں وہ اچھا سنیے، یہ بہت کم سنی کے شعر ہیں جو انہوں نے کہے تھے نہال صاحب۔ اب نہال صاحب کے انتقال کو اتنا زمانہ 90 میں انتقال ہوا، تو سوچئے ان کی زندگی میں کہا تھا، تو آپ یہ سوچئے کہ اس عمر میں کتنے پختہ شعر کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اور اس سے بھی پہلے سے جو ہے وہ حسن ظہیر بھائی شعر کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی مجھے ایک آدھ شعر اگر بیچ بیچ میں آ جائے۔ ایک مطلب ایک شعر سماعت فرمائیں کہ گھپ اندھیرا ہے روشنی کیا ہے، گھپ اندھیرا ہے روشنی کیا ہے، بغض حیدر میں زندگی کیا ہے، بغض حیدر میں زندگی کیا ہے، اپنا معیار ہے علی کی ولا، اپنا معیار ہے علی کی ولا، دوستی کیا ہے دشمنی کیا ہے، اپنا معیار ہے علی کی ولا، دوستی کیا ہے دشمنی کیا ہے۔ اور یہ تو 2 شعر ہوئے، ابھی قدر صاحب کے حساب سے بھی 3 شعر اور باقی ہیں۔ یہ تو 1-2 مطلب اور 1-2 شعر اگر اجازت، ارے قادر صاحب اجازت ہے؟ اچھا ٹھیک، اچھا صدر کی حیثیت سے ایک اضافہ اور ہو سکتا ہے نا، 4 شعر ہو جائیں۔ اب 2 ہی بچے ہیں، قدر اور صدر۔ گر بشر کا کہیں مضبوط ارادہ ہو جائے، گر بشر کا کہیں مضبوط ارادہ ہو جائے، خوش صحرا بھی سمندر کا علاقہ ہو جائے، خوش صحرا بھی سمندر کا علاقہ ہو جائے، اور اپنے معبود پہ کامل جو بھروسہ ہو جائے، اپنے معبود پہ کامل جو بھروسہ ہو جائے، نار گلزار بنے نیل میں رستہ ہو جائے، نار گلزار بنے، اپنے معبود پہ کامل جو بھروسہ ہو جائے، نار گلزار بنے نیل میں رستہ ہو جائے، اور میری خاموش طبیعت کو غنیمت جانو، نجیہ صاحب میری خاموش طبیعت کو غنیمت جانو، میں اگر بول دوں کتنوں کا تماشا ہو جائے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، میری خاموش طبیعت کو غنیمت جانو، میں اگر بول دوں کتنوں کا تماشا ہو جائے، اور پیش رب
आबिद बीमार कहें जो भी ज़हीर, आहा, उसका हर लफ्ज़ दुआओं का सहीफा हो जाए। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। पेशे रब आबिद बीमार कहें जो भी ज़हीर, उसका हर लफ्ज़ दुआओं का सहीफा हो जाए। वाह। अब तकरीर का मौका नहीं है, इसलिए नहीं, दो जुमले दुआ के अब दुआ अभी तो और लोग भी हैं। अभी तो इजरा भी होगा और अभी नसीर साहब की गुफ्तगू होगी। या अल्लाह, लोगों से इख्तिसार के लिए कहा जा रहा था और मैं ये सोच रहा हूँ किस तरह अपने तकरीर को मुख्तसर से मुख्तसर तरीन करूँ। फ़कत इतना कि बहुत अच्छा इंतज़ाम किया कदर साहब ने, और इस नहज की तरफ जो अक्सर हम लोगों की तवज्जो नहीं होती है, मसलन 5वें इमाम की विलादत का रोज़ है, या 6ठे इमाम की विलादत का रोज़ है, या बाबुल हवाइज की विलादत का रोज़ है, या शाह खुरासान की विलादत का रोज़ है, तो अक्सर उस दिन अगर कोई कसीदा खानी की महफिल होती हैं, शहर हो या कस्बा हो या देहात हो, सब जगह या तो मौलाए मुत्तक़ियान के सिलसिले में अशार मदद में कहे जाते हैं, या आका हुसैन या इमाम हसन या पंजतन पाक, बकिया इमाम की महफिल हो रही है 5वें इमाम की और ज़िक्र हो रहा है। बेशक सबके सब मोहम्मद हैं, लेकिन अशद ज़रूरत है कि जिसका यौम विलादत इसके बाद इजरा है, 2 मिनट रुक जाइएगा आप। उसी के मुताबिक उसकी मिदहत के मुताबिक अशार हों। तो ये जो जमा किया एक मजमूए की हैसियत से आपके सामने है, ये कमाल की बात है। अब कहीं भी पढ़ने वाला हो, जिस इमाम की विलादत का रोज़ हो, बस इस मजमूए को उठाए और अशार पढ़ना शुरू करें। और अब मैं वहाँ से मोमिनीन, अब आइए, ये जो इजरा है और जो किताब है, तो ये जो इतना बड़ा काम हुआ है, तो हर मंज़र का कोई ना कोई पस मंज़र होता है। कोई भी चीज़ मंज़र में इतनी आसानी से नहीं आती है, उसके पीछे जो कुर्बानियाँ होती हैं। असदुल्लाह खां गालिब ने भी फ़ारसी में कहा था, आगिश्ता एम बरसरे खारे बखून दिल माँ दरसे बाग़बानिए सहरा नविश्ता एम। तो ये जो नसीर आज़मी साहब हैं, मैंने तो इनकी दस्तबोसी की कसम खुदा की, जिन उंगलियों की पोरों में कलम आके जो है वो कौसर और तस्नीम की उस पानी को लेके जो ऐसा कि तख्लीक की गंगा बहा दे, मैंने इस वक्त बनारस की मुनासिबत से गंगा कहा है, तो वो इतनी किताबें लिखी और 1 दर्जन किताबें इनकी शाया हो गईं। तो पहले तो उनकी मुबारकबाद, कसम खुदा की ये किताबें लिखते लिखते किताब हो गए। अरे बाप रे बाप। शऊर आज़मी साहब ने भी इसी तरीके से किताबों का एक सिलसिला कायम किया, मगर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर वो जो पूरा सिलसिला और वो जो अब उनका जो महफूज करना, अभी इन्होंने उनके चेलों के मौके पे मुझसे डांट के जो मेरा मजमून इन्होंने लिखवाया कि साहब लग रहा है कि तुमको लिखना पढ़ना नहीं आता, कम से कम जिनके साथ वक्त गुजारा है महफिलों में रहे हो लिखो। तो पूरी किताब इन्होंने तैयार कर दी जनाब शऊर आज़मी साहब पे। तो इतनी जल्दी जल्दी या तो आप नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आती है, याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। अब आप 1 दर्जन किताबें लिख रहे हैं। तो ये जो किताब तैयार की है, इसमें 3 एडमिन हैं। एक ये जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब, एक वो जनाब कदर पारवी साहब, और एक जनाब नसीर आज़मी साहब। तो ये तीनों एडमिन हैं। मगर इस किताब में क्या है, क्यों है, कैसे है, इदारा कब से बना, ये ज़ाहिर सी बात है उनके अलावा कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। अच्छा, ये गुफ्तगू में एक चीज़ भूल जाऊँगा, या आप ना भूल जाइएगा कि 2 क़ते कम से कम या 5 शेर जो हैं वो हर शायर के लिए हैं। तो नसीर आज़मी साहब को ऐसा ना हो कि सिर्फ उनकी गुफ्तगू में आप जो है वो छोड़ दें। वो 5 शेर भी बाकी हैं, उनकी भी निज़ामत मैं एक ही वक्त में कर दे रहा हूँ, और उसके बाद में इस किताब के बारे में तफसीली गुफ्तगू, और उसके बाद में ये पूरा माइक, ये पूरा निज़ाम मैंने उन्हीं से हासिल किया था, और वही पर्चा और कलम उन्हीं के पास रखा है। उन्हीं की अमानत उन्हें वापस कर रहा हूँ। अब वो इजरा कराएँ, तकरीर कराएँ, और वो साहब वो जो चाहें करें साहब। अब ये उनका प्रोग्राम है, उनका जश्न है, उनकी तकरीब है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ ले आएँ। जनाब नसीर आज़मी साहब, ऐ अहले अदब आओ, ये जागीर संभालो, मैं ममलकते लौह कलम बाँट रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। हज़रत, अब बिल्कुल वक्त क़तई इजाज़त नहीं देता कि इस हवाले से कोई तफसीली और तुलानी गुफ्तगू की जाए, मगर इतना ज़रूर कहूँगा यहाँ जितने अफराद हैं
سب کے ہاتھ میں یقیناً موبائل ہوگا، اور ابھی آپ موبائل اٹھائیے تو دیکھیے ایک ایک موبائل میں کتنے کتنے گروپس ہیں، اور ایک ایک گروپ میں کتنے کتنے میسیجز ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مگر اس میں کتنے گروپ کام کے ہیں یہ فیصلہ ذرا دشوار ہے۔ آج سے 4 برس پہلے محترم قدر پاروی صاحب نے کہا کہ گروپس تو بہت بنتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ موبائل پہ ایک ایسا گروپ بنے جو کچھ کام کر کے دکھائے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہمیں اور ڈاکٹر نایاب صاحب بلیاوی کو لیا، اور پھر طے ہوا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، شعراء اہل بیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کل ملا جلا کر کے اس گروپ کا نام رکھا گیا شعراء آل محمد گروپ۔ اس میں پڑھی لکھی شخصیتوں کو، شعراء ذوی الاحترام کو، علماء اعلام کو شامل کیا گیا۔ یہاں بہت سے افراد موجود ہیں جو اس گروپ کا حصہ ہیں، خود ہمارے بزرگ محترم جناب اعجاز زیدی صاحب قبلہ یہ بھی اس کا حصہ ہیں، خود ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری یہ بھی اس گروپ کا حصہ ہیں۔ یہ تمام افراد، ڈاکٹر نایاب صاحب ہلوری سر اٹھا کے مجھے دیکھنے لگے کہ میرا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں، تو یہ سارے افراد اس کا حصہ ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ گروپ بنا لینا بہت آسان ہے، گروپ کو دوام عطا کرنا بہت دشوار تھا۔ بے شک، واہ۔ قدر پاروی نے جو گروپ بنایا وہ ایک ایسا گروپ بنایا جس نے دوام حاصل کر لیا، یعنی طے ہوا کہ اس میں شعراء آل محمد گروپ میں سوائے شاعری کے اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ یقین مانیں کوئی بات نہیں ہوگی، اس پہ صرف محفلیں ہوں گی، اور صبح سے محفل کا آغاز ہوتا تھا، اور اگر کسی نے 7 بجے 8 بجے تک کچھ نہیں بھیجا تو فوراً قدر صاحب کا میسج آتا تھا کہ آپ حضرات محفل کی شروعات کریں، اور پھر جلدی سے کوئی 4 مصرے، رباعی، 5 شعر 6 شعر بھیج دیتا تھا، پھر واہ واہ سبحان اللہ۔ لیکن اس کی جو سختیاں تھیں وہ اس حد تک تھیں کہ 6 روز 7 روز تک مسلسل آپ جو بھی چاہیں مگر صرف نظم میں بھیجیں گے، نثر میں نہیں۔ اور ایک دن اس میں مخصوص کیا گیا تھا جس دن طرحی کلام ہوگا، تو اس دن صرف طرحی کلام ہوگا، غیر طرحی کلام نہیں ہوگا۔ اور ایک دن سنیچر کا پورے طور پر آزاد کیا گیا، اب آپ آج اپنا پوسٹر بھیجئے، اپنا نوحہ بھیجئے، اپنی مجلسیں بھیجئے، اپنی محفلیں بھیجئے، جو چاہیے بھیجئے۔ ایک دن سنیچر ختم تو اب آپ کا پروگرام ختم، اب پھر محفل شروع ہو جائے گی۔ اپنے کاموں کے لیے سنیچر کا بڑا اچھا انتخاب، اتنی سختی کے ساتھ اس گروپ کو عمل میں لانا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور اگر کسی نے کچھ بھیجا تو فوراً قدر پاروی صاحب نے ڈانٹا، اور اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے لیے بولنا دشوار ہو رہا ہے تو انہوں نے جلدی سے ہمیں ٹیلی فون کیا، ہم نہیں بول سکتے، آپ جلدی سے بول کے کہیے کہ آج سنیچر نہیں ہے، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کچھ نہیں، صرف محفل ہوگی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ یہ جو معصومین ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ منظوم سلسلے میں ہمیں نہیں ملتا، 9ویں امام، 11ویں امام، 7ویں امام، 8ویں امام، ان کی جب محفلیں ہوتی ہیں تو گاؤں اور دیہات میں اکثر لوگ تلاش کرتے ہیں، انہیں کلام نہیں ملتا، تو یہ طے کیا گیا اتنا مجموعہ کم سے کم، اتنا ذخیرہ کم سے کم ایک مجموعے میں اکٹھا کر دیا جائے کہ لوگ صرف اس کتاب کو اٹھائیں اور پوری محفل ممدوح کے حوالے سے پڑھ دی جائے۔ چنانچہ یہ کام مکمل ہوا، مصرع نہیں دیا گیا بلکہ مصرے کی جگہ ردیفیں دی گئیں تاکہ آزادی کے ساتھ لوگ کلام کہیں، اپنی بحر میں، اپنی زمینوں میں کلام کہیں۔ چنانچہ ایک مصرے کے یعنی ایک ممدوح کے لیے کم سے کم 45 قطعات اس میں موجود ہیں۔ اب کسی کو 7ویں امام کی محفل پڑھنی ہے تو کم سے کم کتاب اٹھایا تو اسے 40-45 قطع صرف 7ویں امام کے لیے ملا، صرف 9ویں امام کے لیے، صرف 11ویں امام کے لیے۔ اب کسی کو کیا دشواری ہے؟ یعنی ہم جب چاہیں جس ممدوح کے حوالے سے چاہے محفل برپا کر سکتے ہیں۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और उसके बाद जो कदर साहब ने ये सिलसिला जब मुकम्मल किया तो अब फिक्र हुई इसे शाया करना चाहिए, किताबी शक्ल में आना चाहिए। चुनांचे इसमें इज़्ज़त माब डॉक्टर मंजूर नकी साहब क़िबला ने कुमक की, हिमायत की, मदद की और पूरे तौर पर ताउन किया। ये किताब मंजर आम पर आई। इसमें कोशिश की गई कि जिन मासूमीन के हवाले से कलाम है इब्तिदा में एक सफ़ा उनके तारुफ का पेश किया जाए ताकि हमारे बच्चे ये भी जान सकें कि इनके वालिद कौन है, इनकी माँ कौन है, तारीख़ विलादत क्या है, तारीख़ शहादत क्या है। मुकम्मल तौर पर यह मालूमाती किताब मुरतब की गई और अब इसके नाम की जब मंजिल आई तो इसका नाम तय पाया मासूमीन के हवाले से है, लिहाजा इसका नाम शुआए नूर रखा जाए। ये किताब कदर साहब ने बड़ी मेहनत की और बहरहाल इनकी मुआवनत मोहतरम जनाब नायाब साहब ने भी फरमाई और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं सब ने अपने अपने एतबार से मदद फरमाई। इस वक्त हमारे बहुत से अफराद यहाँ नहीं आ सके, उन्हें आना था, मगर जाहिर है कि आप जानते हैं दूर दराज वालों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, लिहाजा वो नहीं आ सके, मगर इस वक्त वो ऑनलाइन प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हम उन सब की सेहत और सलामती की बारगाह रुबूबियत में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए और फिर इस ग्रुप को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की इनायत फरमाए। इसके बाद दूसरा काम, जैसा कि नैयर साहब ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, अब आप सोचिए हमारे शोहदा 72 शोहदा में खुद आप हमसे पूछें तो हम यहाँ खड़े होकर 72 शोहदा का नाम नहीं बता सकते, मगर इस ग्रुप ने 72 शहीदों के लिए 40-40, 45-45 ख़तात कहे हैं। वाह वाह, आप सोचिए जहाँ शहीदों के नाम न पता हो वहाँ उनके ऊपर पूरी पूरी शायरी हो रही है। और अब दूसरी किताब 72 शुहदा के हवाले से तैयार हो रही है और उसके बाद इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर यही इरादा था जो आज आपने यानी मंजर आम पर उसे बयान कर दिया कि अब मासूमीन के हवाले से नौहा खानी का सिलसिला शुरू होना चाहिए, नौहा गोई का सिलसिला होना चाहिए, वो भी इंशाअल्लाह मुकम्मल बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। सिर्फ आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है आप हौसला फरमाते रहें और दुआओं में याद रखें। एक बात सिर्फ अर्ज़ करूँगा, ग्रुप के जितने अरकान हैं अगर उन्हें हम लोगों की तरफ से कभी कोई तकलीफ़ हो, कोई दुश्वारी परेशानी हो, कोई शिकायत हो तो हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में उनसे दरख्वास्त गुजार हैं, वो हमें माफ़ फरमाएँ और हमारी मुआवनत फरमाते रहें, हमारी मुशावरत करते रहें। हज़रात, मैं नैयर साहब ने अर्ज़ किया था कि शेर पढ़ दीजिएगा, मैं शेर नहीं पढ़ना चाहता। अभी बैठा हुआ था तो अचानक मेरी निगाह पड़ी, बस मैंने फ़ौरन 4 मिसरे कहे हैं वो हाजिर कर देता हूँ। जिसका अहले नूर से रिश्ता नहीं, जिसका अहले नूर से रिश्ता नहीं, बेतमद्दुन है अदब से दूर है। जिसका अहले नूर से रिश्ता नहीं, बेतमद्दुन है अदब से दूर है, कीजिए नायाब कद्र इसकी नसीर, कीजिए नायाब कद्र इसकी नसीर, रस्म इजराए शुआए नूर है, कीजिए नायाब कद्र इसकी नसीर, रस्म इजराए शुआए नूर है। हज़रात, इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि अपने उलमाए आलाम से, सदर मोहतरम से और शुअराए ज़वील एहतराम से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं अपनी जगह और किताब की रूनुमाई कर दी जाए। और उसके बाद ये किताब यहाँ मौजूद है। हज़रात, इस किताब की कीमत 200 रुपये है, मगर आज इस पुरनूर और पुरमसरत मौके पर 50% डिस्काउंट के साथ ये किताब दी जा रही है। लिहाजा आप हज़रात अगर चाहे 100 रुपये में ये किताब यहाँ से हासिल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। जी, पीछे बेंच पर किताब मौजूद है, आप हज़रात इसे हासिल कर सकते हैं। ए डॉक्टर साहब हाँ जी, आ जाए सरवत भाई, आ जाए इसाक भाई,
एक और किताब जी मैं ले लूँगा, इसे आप ओपन करें आप लोग। अरे शिवाय मुस्लिम नाम से बस सही सुन लो। अरे 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 खड़े हो गया, वहाँ पे खड़े हो गए, ऊपर नहीं। अरे वाह, ताकि वो अच्छा आएगा ये। लो तभी जाहिद साहब हो गए और चलिए आप सब साहब भाई आ जाइए, चलिए आप बीच में आइए। अच्छा यहाँ ये हम इधर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार खोलिए तो अरे दे आप यहीं खड़े हो जाइए, यहीं खड़े हो जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए। ये लीजिए इधर यहाँ पे आ जाइए, मौलवी साहब आप यहाँ पे आ जाएंगे आप। राहुल बताओ फोटो ठीक है। नारे सलवार, नारे हैदरी, नारे खैबरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आखिर में कलमात तशक्कुर के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ इज़्ज़तमाब जनाब कदर साहब पारवी से कि वो 2 जुमले तशक्कुर के तौर पे पेश करें। आप तमामी हजरात का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जो हजरात आज के इस जश्न में तशरीफ़ लाए। खुसूसियत से मैं मुशन भाई का और नायाब हल्लौरी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी काविशों से आज का ये प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर हुआ। और आप हजरात मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को बासेहत रखे और इसी तरीके से आप हजरात जो है हमारा साथ देते रहें ताकि हम आगे का भी काम करते रहें। तमाम मोमिनीन की खिदमत में बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ।